जिंदगी की राहों में चाहे कितने ही मसीहा मिल जाएं और कितने ही रहनुमा बुरे वक्त की आगाही दें, लेकिन जब अकल पर घमंड का पर्दा पड़ जाए तो किसकी मजाल है कि कोई किसी को गहरी खाई में गिरने से बचा सके। उसे भी खुद उसकी अक्लमंदी खा गई, क्योंकि बेसबब खून से हाथ रंगने के बाद भी उस औरत का दामन खाली रहा। और जब सच्ची मोहब्बत करने वाले उस शौहर के सामने अपनी शरीके हयात का असल चेहरा आया तो शिद्दत गम से हैरत ज़दा रह गया। खीर की थाली में ठोकर मारकर घाटे का सौदा करने वाली हसीना की तेज तरारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं मलक सफ़दर हयात साहब की डायरी से एक निहायत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। शाम होने चली थी, लेकिन गज़ब आलूद आसमान की आतिशबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो माह मई की कोई वसी तारीख थी, एकदम गैज़ आवर और हब्स ज़दा। हवा का कहीं नामो निशान था, न ही एहसास। इस सितम परवर फिजा में सांस लेना हद दर्जा दुश्वार हो चुका था। ऐसा महसूस होता था जैसे जुबान सूख कर चमड़ा बन गई हो और हलक एक खारेजार। माहौल की उस महासमाना मंजर कशी से सिर्फ ये बताना मकसूद है कि वो मौसम गर्मा की एक निहायती खुराफाती शाम थी। गंदम की कटाई का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था और मैं थाने में बैठा अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभा रहा था। अमनो अमान हो या फिर हंगामी सूरत हाल, एक थाना इंचार्ज को हर हाल में अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ता। मैं अपनी बेजारी और उकताहट से नबरद आजमाही था कि कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलक साहब, चक 34 से एक औरत आई और वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। उन दिनों मेरी तैनाती जिला साहिवाल के एक दूर उफ्तादा थाने में थी और चक 34 यानी कि 34 मेरे थाने से महज निसफ मील जनूब में वाक़या था। ये एक दरमियाने साइज का चक यानी कि गांव था, जिसके अंदर कमो बेश 150 घर होंगे और वहाँ की आबादी 800 नफूस पर मुश्तमिल थी। कौन है वो औरत और मुझसे क्या काम है? मैंने कांस्टेबल से पूछा। क्या वो अकेली आई है या अपने साथ किसी और को भी लाई है? उसने अपना नाम नहीं बताया जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और काम के बारे में भी वो आप ही से बात करेगी। हाँ, वो बिल्कुल अकेली है। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल ओके सर कहते हुए कमरे से निकल गया। ठीक 5 मिनट के बाद मस्कूरा औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी उम्र 25 के करीब रही होगी। वो मियाने कद और मुतनासिबुल बदन एक गोरी चिटी खूबसूरत औरत थी। मौसम की मुनासिबत से उसने हल्का फुल्का सूती लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे और आंखों से उलझन अमेज परेशानी होएदा थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सर तपा उसका जायजा लेने के बाद इस्तिफसार किया। मेरा असल नाम तो हुरिया है थानेदार साहब, वह कदरे हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोली। लेकिन सब मुझे गोगी कहकर बुलाते हैं। समझ लें कि अब गोगी ही मेरा नाम है। समझ लिया। गोगी, बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम अकेली ही क्यों थाने आई हो? मुझसे मिलने का तुम्हारा मकसद क्या है? थानेदार साहब, किसी को साथ लेकर ना आना मेरी मजबूरी है। वो मेरे सामने बैठने के बाद बोली, मैं नहीं चाहती कि ये मामला किसी और के इल्म में आए। आप मुझसे वादा करें कि यहाँ होने वाली बातचीत का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे। गोगी, मैं सरेदस्त ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। उसके पुरअसरार अंदाज के पेश नज़र मैंने साफ कोई से काम लेते हुए दो टोक अल्फाज में कहा, पहले तुम मुझे अपने मसले से आगाह करो, इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारे किसी मामले को किस हद तक सिगाए राज में रखने की ज़रूरत है। ये सरासर मेरा घरेलू मसला है थानेदार साहब। मेरी इज्जत को ख़तरा है और मैं इतनी मजबूर कि किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकती। मैं सीधा होकर बैठ के और मुतदल अंदाज में कहा, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम अपनी बिप्ता शुरू करो। आज से 60-70 साल पहले थाना महज थाना ही नहीं हुआ करता था, बल्कि सरकारी इमारत को मसालती कौंसल और पंचायत कमेटी का दर्जा भी हासिल था। जुर्म सज़ा के मामलात तो चलते ही रहते थे। इलावा जी थाने की हदूद में बसने वाले लोग अपने निजी और मुआशरती मसाइल के हल के लिए भी थाने की जानिब उम्मीद भरी नज़र से देखते थे। खासतौर पर वो गांव के बड़ों के तरफदाराना और नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल फैसलों से खुश नहीं थे। उनकी निगाह में थाना इंचार्ज एक पंच, एक मुंसिफ की हैसियत का हामिल था। हुरिया और गोगी ने मुझे अपनी जो कहानी सुनाई, उसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरह था। उसकी शादी 2 साल पहले इश्तियाक हुसैन नामी एक शख्स से हुई थी। अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। इश्तियाक के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। घर में उन मियाँ बीवी के अलावा इश्तियाक का बड़ा भाई मुश्ताक था और हुरिया की परेशानी का सबब उसका जेठ मुश्ताक हुसैन ही था। थानेदार साहब, मुश्ताक ने मेरी जान को बड़े अजाब में डाल रखा है। अपनी कहानी के आखिर में हुरिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा, उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती।
میں جب بھی اس کے قریب ہوتی ہوں وہ ہوس بھری بھوکی نظروں سے مجھے گھورتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ ماہ مئی کے وسط میں دیسی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ جیٹھ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے گڑیا کے خاموش ہونے پر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایک تو آگ برساتا جیٹھ اور اس پر ستم ڈھاتا تمہارا جیٹھ مشتاق۔ کیا تم نے اس پریشانی کے بارے میں اپنے خامند کو کچھ بتایا؟ نہیں جی، اشتیاق بہت غصے والا اور گرم طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ اگر یہ معاملہ گھر سے باہر نکلا تو پورا چک مجھے ہی الزام دے گا کہ میں نے بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا۔ گاؤں والے مشتاق کو بہت ہی ذمہ دار اور شریف انسان سمجھتے ہیں۔ میرے سسر رزاق حسین کے انتقال کے بعد زمینداری کے کام کو مشتاق نے اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اگر گاؤں کا ہر بندہ مشتاق کی تعریف کرتا ہے اور اس کی شرافت کو بھی مانتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اس کے اندر کئی ایک خوبیاں تو لازمی موجود ہوں گی۔ ہاں تو کوئی کسی کی عزت اور احترام نہیں کرتا نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں مشتاق کی اچھائیوں سے کب انکاری ہوں جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور اشتیاق سے کئی گنا زیادہ میری ساس کی خدمت کی تھی۔ 1 سال پہلے وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد مشتاق کو ایک چپ سی لگ گئی تھی، لیکن میرے لیے اس کے دل و دماغ میں بڑے گندے خیالات بھرے ہوئے ہیں۔ میرے اس مسئلے کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں تھانے دار صاحب، اس لیے جب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ یہ تو مجھے پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ آپ تھانے دار ہیں، بس کسی طرح مشتاق کو یہ سمجھا دے کہ چھوٹے بھائی کی عزت کو میلی نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات اس کے بھیجے میں اتر جائے گی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ گوگی، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، اشتیاق اور مشتاق کی عمروں میں کتنا فرق ہے؟ 8 سال کا جی، اس نے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پوست سے صاف کرنے کے بعد بتایا۔ اشتیاق 30 سال کا ہے اور مشتاق 38 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ نے ان دونوں بھائیوں کی عمر کا حساب کیوں پوچھا آپ تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اگلا سوال کر دیا، کیا مشتاق گھر والی کو اس کی نازیبا اور لفرانہ حرکتوں کی خبر ہے؟ مشتاق کی بیوی نہیں ہے جی۔ کیا اس کی گھر والی چل بسی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، مشتاق نے تو شادی ہی نہیں کی، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا۔ جب وہ اشتیاق سے 8 سال بڑا ہے تو پھر اب تک کنوارا کیوں بیٹھا ہے؟ گوگی کے جواب نے واقعتاً مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز ہونے کے علاوہ خاصا تشویشناک بھی تھا۔ مشتاق کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ نگاہ جھکا کر دھیرے سے بولی، کیونکہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ اس میں ایسی کون سی خرابی ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ مشتاق جب 13-14 سال کا تھا تو ساون کے مہینے میں وہ جامن کے درخت کے آخری سرے پر بیٹھا جامن توڑ رہا تھا، گوگی نے معتدل انداز میں بتایا۔ بس جی، وہ جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ اچانک ٹوٹی اور مشتاق سیدھا نیچے۔ بولتے بولتے وہ اچانک رک گئی۔ پھلدار درختوں میں سب سے کمزور لکڑی جامن کے پیڑ ہی کی ہوتی ہے، اس لیے سمجھدار لوگ اس کی شاخوں پر بیٹھ کر جامن توڑنے کی غلطی نہیں کرتے۔ گوگی کے یک خاموش ہو جانے نے میری حیرت کو ہوا دی اور میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، جامن کی درخت کی ڈالی ٹوٹی اور مشتاق نیچے گر گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نیچے والی ٹہنی پر اس طرح گرا کہ جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یعنی اس کی ایک ٹانگ ادھر اور دوسری ادھر اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں درخت کی شاخ۔ وہ اگر اپنی مرضی سے اس ڈال پر بیٹھا ہوتا تو خیر تھی، مگر وہ تو کافی اونچائی سے نیچے گرا تھا، اس لیے وہ ٹہنی اتنی زور سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیانی حصے پر لگی کہ مشتاق کے جسم کے خفیہ حصے، میرا مطلب ہے آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، تم بولتی جاؤ۔ مشتاق جس ڈال سے بری طرح ٹکرایا تھا وہ اس کے بوجھ کے دھکے سے ٹوٹ گئی اور مشتاق دھڑام سے زمین پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر حکیم جی کے مطب پر لے گئے۔ حکیم جی کی کوشش سے مشتاق کو ہوش تو آ گیا اور ان کے علاج سے 1 ماہ کے اندر ہی اس کی چوٹ بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن اس حادثے نے مشتاق کو دائمی محرومی دے دی تھی، یعنی وہ شادی کے لائق نہیں رہا تھا۔ گوگی کے بیان میں کس حد تک صداقت تھی اس کی تصدیق یا تردید کرنا بہت آسان تھا۔ اس واقعے سے پورا چک چونتی یقیناً آگاہ ہوگا۔ خیر، گوگی کی پریشانی کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ ایک آزمودہ اور مسلم الثبوت بات ہے کہ انسان جس صلاحیت سے حادثاتی طور پر محروم ہو جاتا ہے اس حوالے سے اس کی خواہش میں بے پناہ شدت اور دیوانگی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ اس جنون کے زیر اثر کوئی بھی ہلاکی حد پار کر سکتا ہے۔ محرومی اور کمزوری کے ساتھ جینے کا ہنر وہی محدود
محدود چند افراد جانتے ہیں جنہیں صبر اور شکر کے ساتھ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آتا ہو۔ تمہارا مسئلہ اور مشتاق کی بے روی کے سبب کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں گوگی، اب تم اپنے گھر جاؤ، میں چند روز میں ایسا بندوبست کر دوں گا کہ وہ تمہیں تنگ کرنے سے باز آ جائے گا۔ گوگی نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی معاملات میں کسی تیسرے شخص کو نہیں کودنا چاہیے، لیکن یہاں پر معاملہ تھا بھابھی اور جیٹھ کا، اور سیانے دو رشتوں کو سب سے زیادہ حساس اور خطرناک قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1 سالی اور بہنوئی کا رشتہ، نمبر 2 بھابھی اور دیور یا جیٹھ کا رشتہ۔ مذکورہ رشتے بارود اور چنگاری کے ملاپ جیسی ہولناک تباہی اور بربادی کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ معاملہ چونکہ ازدواجی نہیں تھا، لہٰذا اس کے اندر میرے کودنے کی پوری گنجائش تھی، اور وہ بھی ایک مسلح، ایک پنچ کی حیثیت سے۔ چنانچہ گوگی کے رخصت ہوتے ہی میں نے اپنے حوالدار بہادر علی کو کمرے میں بلا لیا۔ بہادر علی ایک زیرک اور فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ میں نے اسے گوگی کے بارے میں بالتفصیل بتایا اور پوچھا اس معاملے کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ بشیرہ دائی سے ملک صاحب، حوالدار نے بے دھڑک کہا۔ بشیرہ بی بی نامی ایک ادھیڑ عمر عورت چک چونتی کی اکیلی دایا تھی۔ اس کی دایا گیری دور دور تک مشہور تھی۔ چک چونتی کے سارے بچے اسی کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے۔ بشیرہ اس حوالے سے ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چک چونتی کے ایک ایک گھر کے حالات اور وہاں بسنے والے ایک ایک بندے کے معاملات سے بخوبی واقف ہے ملک صاحب، بہادر علی نے معتدل انداز میں کہا۔ دائی اور نائی کسی بھی علاقے کی خفیہ خبر رساں ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ دائی بشیرہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں، اور وہ مجھے بھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر دے گی۔ نمبر 1 گوگی کی مشتاق کو لڑکپن میں پیش آنے والے حادثے والی کہانی میں کس حد تک صداقت ہے؟ نمبر 2 آیا مشتاق واقعتاً ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا یا یہ گوگی کی غلط فہمی اور سوچ کا فطور ہے؟ ٹھیک ہو گیا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم دونوں چونکہ ایک دوسرے کی طبیعت و مزاج سے بخوبی آشنا ہو، اس لیے میں یہ مشن تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر اس معاملے کی مفصل رپورٹ چاہیے۔ ہو جائے گا ملک صاحب، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ بہادر علی جب بھی کسی کام کے حوالے سے پر اعتماد انداز میں ہو جائے گا ملک صاحب کہتا تھا، اس کے بعد وہ اس کام کو کر کے بھی دکھاتا تھا، سو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے حوالدار کو ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، اور اس جوان کے بچے نے 3 دن میں ہی مجھے اس مشن کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے دی تھی۔ ملک صاحب، مشتاق لڑکپن میں جامن کے پیڑ سے گرنے کے بعد جس دائمی محرومی کا شکار ہوا تھا، وہ کہانی 16 آنے درست ہے، بہادر علی نے مجھے بتایا۔ میں نے اس سلسلے میں حکیم دوست محمد سے بات بھی کی ہے، اسی نے مشتاق کا علاج کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ مشتاق کا مرض لا علاج ہے۔ وہ زندگی بھر وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اسے کسی بھی حال میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، حوالدار کے خاموش ہونے پر میں نے کہا۔ اور اس دوسرے معاملے کا کیا ہوا؟ چک چونتی کا کوئی بھی وسنیک مشتاق کے کردار پر انگلی اٹھانے کو تیار نہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ سب اسے شریف النفس اور صاحب کردار سمجھتے ہیں۔ اگر اس میں نظر بازی اور عامیانہ حرکات کے جراثیم موجود ہوتے تو کوئی نہ کوئی اس کے خلاف زبان ضرور کھولتا۔ مجھے لگتا ہے کہ گوگی کو اپنے جیٹ کے بارے میں شدید نوعیت کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ بہر کیف وہ دوبارہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے سمجھا دوں گا کہ بی بی اپنی سوچ کو ٹھکانے پر رکھو، مشتاق اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے بہادر علی سے یہ کہہ تو دیا تھا کہ گوگی کو سمجھاؤں گا، مگر وہ 10 دن گزر جانے کے بعد بھی میرے پاس نہیں آئی تو میں نے اس کے معاملے کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ لیکن ایک صبح یہ معاملہ ایک بار پھر میرے تھانے آ پہنچا، اور وہ بھی ایک سنسنی خیز اطلاع کے ساتھ۔ گزشتہ روز کسی نے مشتاق کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل ندیم کو اپنے ساتھ لیا اور فی الفور موقع واردات پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، چک چونتی میرے تھانے سے محض آدھا میل جنوب میں واقع تھا۔ اس گاؤں کے نزدیک سے ایک نہر گزرتی تھی۔ مشتاق کی لاش مذکورہ نہر کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی ملی تھی۔ میں کمر کے بل جھک کر اس لاش کا جائزہ لینے لگا۔ گوگی کے بیان کے مطابق مشتاق کی عمر 38 سال تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک پستہ قامت اور فربہ اندام شخص تھا۔ مقتول نے لنگی یعنی کہ تہ بند کے اوپر کرتا پہن رکھا تھا، اور پیٹ کے مقام پر وہ کرتا لہو لہو ہو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کرتے کے متاثرہ حصے کے چیتھڑے منہ کھولے ایک بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ مشتاق کی آنتیں اور ان کے متعلقات پیٹ سے باہر جھانک رہے تھے۔ بادی نگاہ میں مجھے یقین ہو گیا کہ اس بدنصیب کے پیٹ میں قاتل نے کسی تیز دھار خنجر یا چھری سے متعدد وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس لرزہ خیز طریقۂ واردات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل کے دل و دماغ میں مشتاق کے لیے نفرت اور انتقام کا ایک بحر بے کرا مجزن تھا۔ مشتاق کی موت کی یہ کیفیت مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔
میں نے اکڑوں میں بیٹھ کر مشتاق کے جسم کے دوسرے حصوں کا معائنہ کیا تو مجھے اس کے سر کے عقبی حصے میں درمیانے آلو کے سائز کا ایک گومڑ دکھائی دیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ پہلے کسی آہنی یا چوبی شے کا وار کر کے مشتاق کو نیچے گرایا گیا تھا، اس کے بعد پیٹ چیر کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ مضبوط لاٹھی کی مدد سے مشتاق کے سر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے ایک چادر منگوا کر مشتاق کی لاش کو ڈھک دیا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ مقتول کے کرتے کی ایک جیب میں سے 800 روپے کے کرنسی نوٹ بھی برآمد ہوئے تھے۔ آج کے حساب سے آپ اسے مبلغ 8 لاکھ روپیہ سمجھ لیں۔ جائے وقوع اور اس کے گرد و نواح کا اچھی طرح جائزہ لینے کے باوجود بھی آلہ قتل یا کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ نہیں لگی جو اس خونریز واردات پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے کانسٹیبل ندیم کی نگرانی میں مشتاق کی لاش کو ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ موقع واردات پر درجن بھر افراد نظر آ رہے تھے، جن میں مقتول کا چھوٹا بھائی اشتیاق بھی شامل تھا۔ اشتیاق دبلا پتلا اور دراز قامت کام سا دیہاتی تھا۔ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ اس کا چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا اور آنکھوں سے ویرانی جھلکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑا رہا تو تیورا کر زمیں بوس ہو جائے گا اور عین ممکن ہے کہ بے ہوش بھی۔ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہارے بھائی کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے۔ میں اس واقعے کے ذمہ دار کو عبرت انگیز سزا دلوا کر ہی سکون سے بیٹھوں گا۔ تمہاری طبیعت مجھے اچھی محسوس نہیں ہو رہی، تم اپنے گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ میرا مخلصانہ مشورہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مجھے ممنونیت بھری نظر سے دیکھا، پھر تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے وہاں موجود درجن لوگوں سے سوال و جواب کیے۔ ان میں سے سب سے زیادہ سود مند جلال الدین ثابت ہوا، مگر مشتاق کو پیش آنے والے سانحے پر وہ بھی خاطر خواہ روشنی نہ ڈال سکا۔ جلال الدین کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک ایک متناسب البدن اور جفا کا شخص تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ کمہار تھا۔ مشتاق کی لاش کو سب سے پہلے جلال الدین ہی نے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جو بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ 28 مئی کی صبح جلال الدین حسب ضرورت مٹی کی تلاش میں نہر کی طرف آیا تھا۔ جس طرح لکڑی اور ترخان اور لوہے اور لوہار کا ازلی ابدی ناتا ہے، بالکل ویسے ہی مٹی اور کمہار بھی ایک دوسرے سے لگ نہیں رہ سکتے۔ جلال الدین نہر کے کناروں کے ساتھ ساتھ کھدائی کر کے مٹی نکالا کرتا تھا۔ وہ صبح کھیتوں میں سے گزر کر جب وہ نہر کے کنارے پر پہنچا تو اس نے خاردار جھاڑیوں کے اندر کسی بندے کو سویا ہوا پایا۔ اسے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ کانٹوں والی جھاڑیوں میں بھلا کون سو سکتا ہے۔ جب وہ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس کی بصارت کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی خون میں لت پت ایک بندے کی لاش پڑی تھی۔ جلال الدین نے دیکھتے ہی اس بندے کو پہچان لیا۔ اس کے بعد وہ سر پٹ مقتول کے گھر کی جانب دوڑ گیا تھا۔ جلال الدین، وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، جب تم مشتاق کی لاش کو ان جھاڑیوں میں پڑے دیکھا تو کیا آس پاس کوئی اور بندہ بشر بھی موجود تھا؟ یہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں تھا سرکار، مگر ان کھیتوں میں کہیں کہیں لوگ فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے میں انہیں اس طرف متوجہ کرنے کی بجائے بھاگتا ہوا سیدھا مشتاق کے گھر پہنچا اور اس کے چھوٹے بھائی اشتیاق کو اس بارے میں بتایا۔ پھر میں اشتیاق اور چک کے کئی وسنیک ادھر آ گئے تھے۔ جلال الدین حادثہ باتونی واقعہ ہوا تھا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے تھما تو میں نے پوچھا، تم نے لگ بھگ کتنے بجے مشتاق کی لاش کو دیکھا تھا؟ اور اس وقت صبح کے 6 بجے ہوں گے تھانے دار صاحب۔ کیا تم اتنی جلدی مٹی نکالنے نہر کی طرف چلے آتے ہو؟ ان دنوں 10 گھنٹے کی رات اور 14 گھنٹے کا دن چل رہا تھا، اس لیے سورج صبح جلدی طلوع ہو جاتا تھا۔ 6 بجے تک اچھا خاصا اجالا پھیل چکا ہوتا تھا۔ جی ہاں، میں تو روزانہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا ہوں اپنے کھوتے اور موتی کے ساتھ۔ کون موتی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ موتی میرے کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں تو اپنے کھوتے یعنی کہ گدھے پر سوار ہوتا ہوں اور موتی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے سرکار، میں موتی ہی کے ذریعے مشتاق کی لاش تک پہنچا تھا۔ جب ہم نہر سے چند قدموں کی دوری پر تھے تو موتی نے ان جھاڑیوں کی طرف منہ اٹھا کر بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے جائے وقوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، میں موتی کی بھوں بھوں پر جب ادھر پہنچا تو میں نے جھاڑیوں کے اندر مشتاق کی لاش دیکھی۔ پتہ نہیں کس ظالم نے اس کی جان لی ہے۔ مشتاق تو بہت ہی اچھا انسان تھا جناب۔ مجھے بھی اسی سوال کا جواب چاہیے جلال الدین۔ میری معلومات کے مطابق مشتاق کی کسی سے دشمنی نہیں تھی اور چک چونتی والے تو سب اسے بہت ہی شریف اور بھلا مانس سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی جان لینے کا خیال کسی کے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کوئی رازدانی کی واردات بھی تو ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب، جلال الدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔
پہلے میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا، میں نے کہا، لیکن جب میں نے مقتول کی جامع تلاشی لی تو مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مشتاق کے کرتے کی جیب میں سے 800 روپے برآمد ہوئے۔ اگر یہ لوٹ مار کا کوئی واقعہ ہوتا تو لٹیرا یہ رقم چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مشتاق کے قاتل کا مقصد ہی اسے ختم کرنا تھا۔ جلال الدین نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، سونا رب اس منحوس کو غارت کرے جی۔ جلال الدین کے الفاظ اور لب و لہجے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مشتاق کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہاں موجود دیگر افراد کے چہرے بھی نچڑے ہوئے تھے۔ ہر کوئی مشتاق کو پیش آنے والے سانحے کو لے کر حد درجہ دکھی تھا۔ ان حالات میں یہ سوال اور بھی قوی ہو جاتا تھا کہ مشتاق سے اس قدر بیر رکھنے والا آخر تھا کون؟ مشتاق کے خون آلود کرتے اور پھٹے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر میں نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ اس بد نصیب کی موت گزشتہ رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ جائے وقوع چک 34 سے تھوڑے فاصلے پر نہر کے کنارے ایک ایسا مقام تھا جہاں لوگوں کی زیادہ چلت پھرت کا امکان دکھائی نہیں دیتا تھا، لہٰذا اگر میں وہاں سے کھرا اٹھواتا تو اس کیس کو حل کرنے میں یقیناً مدد مل سکتی تھی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو جائے وقوع سے نزدیک ترین کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، طفیل۔ طفیل، آج تم کب تک اپنے کام میں مصروف رہو گے؟ سورج ڈوبنے تک تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ تم نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ میں نے نہر کے کنارے جھاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی بندہ اس طرف آنے جانے لگے تو تم نے اسے روک دینا ہے۔ کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہ ہو تو تم اس سے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے۔ کیا تم یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو؟ جی تھانے دار صاحب۔ طفیل اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نے جو کہا ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے یہ ہدایت عام لوگوں کے لیے دی ہے۔ اگر میرے تھانے سے کوئی یہاں آ کر کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہے تو تم نے اس کے راستے میں روک نہیں لگانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ رزاق حسین اور مقصودہ بی بی کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے، یعنی مشتاق حسین اور اشتیاق حسین۔ مشتاق اپنی زندگی ہار کر موت کے جبڑوں میں پناہ لے چکا تھا اور اشتیاق اس وقت میرے سامنے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سکندر کے ہمراہ بابا کھارا کو وقوع کی جانب روانہ کرنے کے بعد اشتیاق کے گھر کا رخ کیا تھا۔ ہم دونوں اس گھر کے صحن میں استادہ گھنی چھاؤں والے ایک درخت کے نیچے 2 چارپائیوں پر آمنے سامنے موجود تھے۔ حوریہ عرف گوگی نے ٹھنڈی چاٹی کی لسی کے 2 گلاس لا کر ہمارے درمیان تپائی یعنی چھوٹی میز پر رکھ دیے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کسی کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اشتیاق، خود کو سنبھالو، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اور مجھے سانحے کے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہارے بھائی کے قاتل تک پہنچ سکوں۔ مشتاق بھائی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی تھانے دار صاحب، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ تم نے اس کی لاش کا حشر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا اور نہ ہی اس واقعے کو قزاقی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس کی جیب سے ملنے والے 800 روپے تمہارے حوالے کر دیے۔ مجھے بتاؤ، مشتاق اتنی تگڑی رقم لے کر کہاں جا رہا تھا اور وہ بھی رات کے وقت؟ میں نے تمہارے بھائی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی ہے۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ اس کی موت کا کیا خلاصہ کرتے یہ تو کل شام تک پتہ چلے گا، لیکن میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مشتاق کی موت گزشتہ شام یا پھر رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی ہے۔ اشتیاق نے میری بات کو توجہ سے سنا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بھائی مشتاق کہیں بھی نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو مراد نگر سے واپس آ رہا تھا جناب۔ یہ مراد نگر کا کیا قصہ ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ موزہ مراد نگر چک 34 کے مغرب میں کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور چک 34 کی بنسبت قدرے چھوٹا گاؤں تھا۔ میری معلومات کے مطابق مراد نگر کی آبادی 500 نفوس پر مشتمل تھی۔ مذکورہ گاؤں بھی میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ ہماری آبائی زمین 12 کلے ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ابا جی کی وفات کے بعد ہم دونوں بھائی مل کر اس زمین پر کاشتکاری کرنے لگے تھے۔ ہم نے زمینداری کے کام کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ ہر فصل خوب بھر کر ہوتی ہے، جس سے ہمارا گزارا تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ کافی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ہر سال بچی ہوئی رقم کو سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ جب 1000 روپے جمع ہو جائیں گے تو ہم ان پیسوں سے مزید زرعی اراضی خرید لیں گے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں دیہات میں انسان کی عزت اور طاقت کو اس کی زمین کی وسعت سے ناپا جاتا ہے۔ پچھلے 9 مہینے میں چاول کی بویائی سے پہلے مشتاق کا ایک دوست فرید احمد اسے ملنے آیا تھا یہاں پر۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، فرید کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنی ضرورت کو بھائی مشتاق کے سامنے رکھا تو بھائی سے انکار نہ ہو سکا۔ بس بھائی ایسے ہی دریا دل انسان تھے، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے بھی خیر خواہ۔ بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا۔ وہ جذباتی یلکار کی زد پر تھا۔ میں نے اس موقع پر زبان سے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموشی سے اس کی ذہنی کیفیت کا مشاہدہ کرتا رہا۔ فرید نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک 7 ماہ کے بعد بھائی کی رقم واپس کر دے گا۔
بھائی نے جمع شدہ 800 روپے اٹھا کر اپنے دوست کے حوالے کر دیے۔ اس سال اپریل میں فرید کے وعدے کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ بھائی نے 1 ماہ مزید گزرنے دیا اور کل صبح وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد مراد نگر روانہ ہو گیا۔ بھائی مشتاق ہم سے یہی کہہ کر گیا تھا کہ وہ شام تک لوٹ آئے گا، لیکن گزشتہ روز جب وہ رات تک بھی واپس نہ آیا تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ مراد نگر میں اپنے دوست کے پاس رکے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ آج صبح لازمی یہاں پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی آواز بھیگ گئی اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ مقتول مشتاق کے کرتے کی جیب سے برآمد ہونے والی رقم کا معمہ تو حل ہو گیا تھا۔ یہ وہی 800 روپے تھے جو وہ مراد نگر کے فرید احمد سے لے کر آ رہا تھا، لیکن ابھی اس چستان کا جواب ڈھونڈنا باقی تھا کہ اس بزرر انسان کو کس شقی القلب درندے نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور وہ بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والے انداز میں۔ مشتاق کل کس طرح مراد نگر گیا تھا؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے گھوڑے پر سوار ہو کر یا کسی تانگے میں بیٹھ کر یا پھر کسی اور ذریعے سے۔ بھائی مشتاق کو پیدل چلنے کا بہت شوق تھا۔ 8-10 میل تو وہ یوں ہی ہنستے کھیلتے طے کر لیا کرتا تھا۔ مراد نگر تو یہاں سے صرف 4 میل کی دوری پر ہے۔ اس نے صبح گھر سے نکلتے وقت مجھ سے کہا تھا 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا۔ 2-3 گھنٹے میں اپنے یار کے ساتھ گزاروں گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے میں چک چونتی میں ہوں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی، وہ لمحے بھر کے لیے تھما پھر گلگیر آواز میں بات مکمل کر دی، کہ اس کی زندگی کا سورج ہی ڈوب جائے گا۔ آئندہ 10 منٹ تک میں اشتیاق کو تسلی دلاسا دے کر اس جذباتی بحران سے باہر نکالنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اس دوران میں گوگی پلٹ کر ہماری طرف نہیں آئی تھی۔ وہ جو لسی ہمارے لیے تپائی پر رکھ کر گئی تھی وہ میں نے اشتیاق کے پرزور بلکہ دلگیر اصرار پر اپنے معدے میں گھونٹ گھونٹ اتار دی تھی۔ وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو میں نے پوچھ لیا، گھر میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ جب سے بھائی مشتاق کے بارے میں پتہ چلا ہے لوگ تعزیت کے لیے آتے جاتے رہے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے تو یہاں 1 درجن سے زیادہ لوگ موجود تھے، پھر ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کم سے کم تمہارے سسرالیوں کو تو مستقل تمہارے پاس رکنا چاہیے تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے اشتیاق حسین۔ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو میری سسرال کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ وہاں کوئی ایسا بچا ہی نہیں جو میری دلجوئی کے مقصد سے مستقل یہاں بیٹھا رہے۔ اشتیاق نے بڑی عجیب بات کی تھی، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گوگی کا باپ اشرف علی سال بھر پہلے زہریلے سانپ کے ڈسنے سے چل بسا تھا۔ اس کی ماں صدیقہ بی بی کو جوانی میں گھٹیا کا اٹیک ہوا تھا، جب سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے گوڈے گیٹے بالکل کام نہیں کرتے، لہٰذا اس کا کہیں آنا جانا نہیں ہوتا۔ اب باقی رہ گیا گوگی کا چھوٹا بھائی اکرام علی۔ اکرام کی پیدائش میری ساس کی اپاہجی اور محتاجی کی حالت ہی میں ہوئی تھی۔ بشیرہ دائی کا تجربہ بہت کام آیا اور اکرام کے پیدائش کے عمل میں کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ اس وقت اکرام لگ بھگ 10 سال کا ہے۔ میرے سسر کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اکرام اس دکان میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اب کم عمری کے باوجود بھی اس نے دکان کا سارا کام بڑے ڈھنگ سے سنبھال رکھا ہے۔ وہ صبح سے 2-3 بار یہاں آ چکا ہے۔ اس زمانے میں گھٹیا کا مرض لا علاج امراض میں شمار ہوتا تھا، لیکن آفرین ہے اشتیاق کے سسر کو کہ اپنا شجرہ دراز کرنے کی دھن میں وہ اپنی بیمار بیوی کی معذوری اور مجبوری کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں مزید 15-20 منٹ اشتیاق کی دلجوئی کرتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت گوگی لسی والے خالی گلاس اٹھانے وہاں آ گئی۔ میں نے اشتیاق کی نظر بچا کر دھیمے لہجے میں اس سے کہا، گوگی تمہاری شکایت تو ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ یقیناً اشتیاق نے میرا جملہ نہیں سنا تھا، ورنہ وہ پلٹ کر مجھ سے یہ ضرور پوچھتا کہ میں نے گوگی کی کون سی شکایت کا ذکر کیا ہے۔ ابھی تک میں مشتاق کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں سے ملا تھا ان میں حریہ عرف گوگی ہی ایک ایسی انسان تھی جو مقتول کے رویے سے ناخوش اور عاجز تھی، لیکن مشتاق کو جس وحشیانہ انداز میں پیٹ پھاڑ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا، یہ درندگی اس کے سائز سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ اگر وہ اس سنگین معاملے میں ملوث ہوتی تو اس کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو چکا ہوتا، جبکہ میں نے اس کے انداز و اعتبار میں ایک سوگوار ٹھہراؤ دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں گھر سے نکلنے لگا تو اشتیاق نے مجھ سے پوچھا، بھائی مشتاق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ کل دوپہر تک امید رکھو، میں نے جواب دیا، اسی حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تدفین کا بندوبست کرنا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی اور میں اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ میری اگلی منزل مراد نگر تھی۔ چک چونتی سے مراد نگر محض 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بلا شبہ مناسب رفتار سے چلنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ 1 گھنٹہ پیدل کا راستہ تھا، لیکن میں نے کانسٹیبل خاور کی معیت میں گھوڑے پر سوار ہو کر مراد نگر کا قصد کیا تھا۔ ہمارے گھوڑے نہر کے کنارے کے ساتھ 4 میل کی مسافت چند منٹ میں طے کرنے کے بعد جب مراد نگر کی حدود میں داخل ہوئے تو اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ فرید احمد تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔
فرید احمد مراد نگر کا ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ اس نے ہمیں اپنے گھر کی کشادہ بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی لیگ کے بعد احترام بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کی کیا خدمت کروں؟ کھانے کا وقت تو گزر چکا، مگر آپ کی دعا اور اللہ کے فضل سے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر کھانے کا موڈ ہو تو صرف 10 منٹ میں حاضر ہو جائے گا، ورنہ ہلکا پھلکا انتظام خود و نوش کروا دیتا ہوں۔ فرید احمد بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک بری خبر کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے کھانے پینے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تم سے چند سوالات کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ ایسی کون سی خبر لے کر آئے ہیں آپ؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کل چک چونتی سے تمہارا ایک دوست تم سے ملنے یہاں آیا تھا۔ آپ مشتاق کی بات کر رہے ہیں نا؟ کیا مشتاق کے علاوہ بھی چک چونتی کا کوئی وسنیک تم سے ملنے مراد نگر آیا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت قدرے خشک لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، مشتاق کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں ملا۔ بس تو پھر میں مشتاق ہی کی بات کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح وہ چک چونتی کے قریب نہر کے کنارے جھاڑیوں میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس سنسنی خیز اطلاع کے بعد میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں فرید احمد کو جائے وقوع کی کیفیت اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتا دیا۔ مشتاق کی عبرت ناک موت کا ذکر سن کر فرید احمد کا چہرہ یکا بجھ سا گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غم و اندوہ کا دریا معجزہ نظر آیا۔ اس کے تاثرات اور اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان لمحات میں وہ گہرے صدمے سے گزر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا ملک صاحب؟ اس نے بکھری ہوئی آواز میں کہا۔ مشتاق کے ساتھ دشمنی کرنے کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے اپنے اور غیر سب اس کو چاہتے تھے، کوئی اس کی جان لینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلی رات ایسا ہو چکا ہے۔ مشتاق کی پیٹ پھٹی لاش اس وقت سرکاری اسپتال میں اپنی چیر پھاڑ کا انتظار کر رہی ہے اور میں اس کی اذیت ناک موت کے ذمہ دار کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کل جب وہ یہاں سے گیا تو اس کے پاس ایک موٹی رقم بھی تھی۔ فرید احمد نے چونکے ہوئے انداز میں کہا، کہیں وہ کسی ڈاکو کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا؟ کیا وہ موٹی رقم مبلغہ 800 روپے تھی؟ میرے تصدیق طلب استفسار کے جواب میں اس نے جلدی سے کہا، وہ پیسے میں نے اسے دیے تھے، بلکہ میں نے اسے لیا ہوا قرض واپس کیا تھا۔ ان 800 روپے کے بارے میں اشتیاق نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، فرید احمد بھی ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، نہیں فرید، کسی رازدار نے مشتاق کو ٹھکانے نہیں لگایا، کیونکہ مذکورہ 800 روپیہ اس کے کرتے کی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ رقم میں نے مقتول مشتاق کے چھوٹے بھائی اشتیاق کو دے دی ہے۔ اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ کسی انتہائی ظالم شخص نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مشتاق کو فنا کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مشتاق کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ نفرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے مشتاق کے پیٹ میں کسی تیز دھار خنجر یا چھری کے پے در پہ متعدد وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دی ہے۔ اس واقعے کو عام الفاظ میں بھیانک انتقامی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ 1 منٹ، فرید اچانک اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں بھی آتا ہوں۔ وہ بیٹھک سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہوا تو کانسٹیبل خاور نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب یہ کہاں چلا گیا؟ وہ تمہارے سامنے ہی اٹھ کر گیا خاور۔ میں نے کہا، کیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا ملک صاحب، وہ جلسہ ہو کر بولا۔ اس کے جانے سے پہلے ہمارے درمیان مشتاق کی لرزہ خیز موت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مشتاق کو اتنی بے دردی سے کون فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے فرید اسی حوالے سے کوئی اہم شے لینے گیا ہو۔ یہ میں نے محض بات برائے بات کہہ دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فرید کہاں اور کیوں گیا تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس لوٹ آیا اور میرے سامنے بیٹھنے کے بعد الجھن امیز حیرت سے بولا، مشتاق کو پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے کے حوالے سے تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا جناب۔ میں نے اسے کل ٹھیک ٹھاک حالت میں یہاں سے رخصت کیا تھا۔ وہ کل کتنے بجے تمہارے پاس پہنچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ صبح 8:30 بجے ملک صاحب۔ اور اس کی واپسی کب ہوئی؟ یہی کوئی 6:30 بجے شام، اس نے بتایا۔ آج کل سورج 7 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ میں نے فرید کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، اسے چاہیے تھا شام سے پہلے وہ چک چونتی پہنچ جاتا، حالانکہ وہ صبح اشتیاق سے کہہ بھی آیا تھا کہ دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ اس کے اتنی تاخیر سے جانے کا کوئی خاص سبب؟ جی، دیر ہو جانے کی ایک خاص وجہ تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل مشتاق بغیر اطلاع کے مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اگر یہ کوئی عام ملاقات ہوتی تو دوسری بات تھی۔ وہ اپنے 800 روپے لینے آیا تھا۔ پچھلے سال اس نے بڑے برے حالات میں میری مدد کی تھی اور ویسے بھی میرے کیے ہوئے وعدے سے 1 مہینہ اوپر ہو گیا تھا۔ میں کسی بھی حال میں اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا اور اس وقت میرے پاس کل 500 روپے تھے، لہٰذا مجھے مزید 300 روپے کا بندوبست کرنا تھا۔ سو میں اسی تگ و دو میں لگ گیا۔ لگ بھگ شام 6 بجے میں پیسوں کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جیسے ہی 300 روپے میرے ہاتھ میں آئے، میں نے کل ملا کر 800 روپے مشتاق کے ہاتھ پر رکھے اور اسے رخصت کر دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں آپ کا سامنا علی میاں سے کروا سکتا ہوں۔
कौन अली मियाँ? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। अली मियाँ मेरा चाचा मलक साहब, वो भी इधर मुराद नगर ही में रहता है और मेरी तरह काश्तकारी करता है। किसी आमने और सामने की ज़रूरत नहीं फरीद, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। मुझे तुम पर भरोसा है। मुश्ताक तुम्हारा जिगरी यार था, तुम उसके हवाले से भला झूठ क्यों बोलोगे? उसकी आंखें भर आईं। मुझ पर एतमाद करने का शुक्रिया मलक साहब, उसने नमनाक आवाज़ में कहा। मुश्ताक किसी हीरे से कम नहीं था। आप उसके कातिल को ऐसी सज़ा देना जो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। बात के इख्तिताम पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैं तुम्हारी तवक्का से भी ज़्यादा बुरा हशर करूँगा उस शैतान का, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बस वो नामुराद मेरे हाथ लग जाए, और मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में तुम ज़रूर मेरी मदद करोगे। तुम्हें इस हवाले से अगर कोई छोटी सी बात भी पता चले तो तुम फ़ौरन मुझे बताना, ठीक है? जो आपका हुक्म मलक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। मेरी पहली ख्वाहिश और कोशिश यही होगी कि आपकी हिदायत पर अमल करूँ। मुश्ताक को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी मौत के ज़िम्मेदार को इबरतनाक सज़ा दिलवाना आपके हाथ में है। उधर उसकी बात ख़त्म हुई। इधर बैठक के अंदरूनी दरवाजे पर हल्की दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। फरीद एक बार फिर अपनी जगह से उठा और मुस्कुरा दरवाजे तक पहुंच गया। आपकी मर्तबा वो घर के अंदरूनी हिस्से में गायब नहीं हुआ। उसकी पुश्त हमारी तरफ थी और वो दरवाजे की दूसरी जानिब किसी के साथ मसरूफ़। जब वो पलटा तो उसकी मसरूफियत का राज हम पर अयां हो गया। उसने बड़े साइज़ की एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें कच्ची लस्सी से भरा हुआ एक जग, 2 गिलास और एक तश्तरी में लंगड़े आम की काशें सजी हुई थीं। आम की फसल उतरना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक ये फल अपने जौबन की बहार को नहीं पहुंचा था। और लंगड़ा आम तो वैसे भी अपने खट्टे मीठे जायके की वजह से हर खासो आम को कामो दहन और मैदे से पसंद है। सच्ची बात तो ये है कि उस वक्त मैं अच्छी खासी भूख महसूस कर रहा था। आज का सारा दिन कड़ी दौड़ धूप में गुजरा था। सुबह के नाश्ते के बाद मैंने इश्तियाक के घर लस्सी का एक गिलास पिया था, मतलब ढंग से खाना खाने का मौका नहीं मिल सका था। सो मैंने फरीद अहमद के पेश करदा लंगड़े आमों और कच्ची लस्सी के साथ दिल खोल कर इंसाफ किया। इस दौरान में मुश्ताक की लमनाक मौत भी ज़ेरे बहस थी। फरीद ने मुझसे पूछा, मलक साहब, अस्पताल से मुश्ताक की लाश कब तक चकचौंधी पहुंच जाएगी? मैं उसके कफन दफन में शिरकत के लिए वहां जाना चाहता हूँ। इश्तियाक बिल्कुल अकेला पड़ रहा है, उसको संभालना भी ज़रूरी है। तुम जब भी चाहो चकचौंधी आ जाओ, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। वैसे मुश्ताक की पोस्टमार्टम शुदा लाश कल दोपहर के बाद किसी भी वक्त मेरे थाने में पहुंचा दी जाएगी और मुतसर सी कार्रवाई के बाद लाश को इश्तियाक के हवाले कर दूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं कांस्टेबल खावर के हमरा उसके घर से निकल आया। फरीद के दरवाजे के सामने ही एक दरख्त के नीचे हमारे घोड़े बंधे हुए थे। हम अपने घोड़ों पर सवार हुए और नहर का किनारा पकड़कर चकचौंधी की सिमत बढ़ने लगे। जब हम थाने पहुंचे तो मगरिब की आज़ान हो रही थी। अगली सुबह यानी 29 मई को मैं नाश्ते के बाद तैयार होकर थाने पहुंचा तो खोजी बाबा खारा को अपना मुंतजर पाया। गुज़िश्ता शाम जब मैं मुरादनगर से वापस आया था तो हवलदार बहादुर अली ने मुझे खोजी के हवाले से बताया था कि वो मेरे ग़याब में थाने का चक्कर लगा गया था और अपने काम के बारे में सुबह इतना बताया था कि 80% निपट चुका, बाकी 20% कल सुबह यानी आज निपटा दिया जाएगा। मैंने अपने एक कांस्टेबल को भी खोजी के साथ लगा रखा था। खोजी ने बहादुर अली से कोई वाज़ेह बात नहीं की थी। मैं दिन भर की भाग दौड़ से इस कदर थक चुका था कि थाने पहुंचते ही मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया था। हालांकि मैं कांस्टेबल सिकंदर से पूछ सकता था कि उन लोगों ने पूरा दिन कौन कौन से तीर मारे थे। बहरे कैफ कुरा निकालने का माहिर बाबा खारा उस वक्त मेरे रूबरू बैठा था। उसके चेहरे पर रौनक और होंठों की मुस्कुराहट बेआवाज़ अल्फाज में किसी खुशखबरी का ऐलान कर रही थी। क्या रिपोर्ट है बाबा खारा? रस्मी लक्सला के बाद मैंने खोजी से इस्तिफसार किया। रिपोर्ट तो अच्छी है मलक साहब, मगर अधूरी है। आज इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जितना काम कर चुके हो उसके बारे में बताओ, मैंने कहा। जायब कुआ के नज़दीक यानी नहर के किनारे पर मुझे 2 अफराद का वाज़ेह खुरा मिला मलक साहब। वो वजाहत करते हुए बताने लगा, जनाब, इसके अलावा भी वहाँ चंद अफराद की आमद व जामद के आसार पाए गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन पाँव के निशानात पर तवज्जो दी है जो मकतूल के कदमों के निशानात के साथ साथ देखने को मिले हैं। अगलब इम्कान यही है कि वो मुश्ताक के कातिल के कदमों के निशानात हैं। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है, इसे आगे का अहवाल बयान करो। एक बात तो तय है मलक साहब कि मुश्ताक को झाड़ियों में फेंकने के बाद मौत के घाट उतारा गया। वो पुरवसूख अंदाज में बोला, क्योंकि झाड़ियों के बाहर नहर के किनारे पर ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है कि मुश्ताक को वहाँ कत्ल किया गया हो। तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। मैंने सिताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। मैंने मुश्ताक की लाश का बगौर मुआयना किया था। पहले उसके सर के कभी हिस्से पर किसी डांग यानी कि लाठी की तूफानी ज़रब लगाकर उसे बेबस किया गया था। इसके बाद उसे झाड़ियों में फेंक कर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। मैं तुम्हें उसके सर के गोमड़ और चिरे और फटे हुए पेट के बारे में तफसीलन बता चुका हूँ। जी हाँ मलक साहब, उसने सर को इस्बाती जुम्बश दी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने नहर के किनारे वाले कच्चे रास्ते पर आधी फरलांग पीछे की तरफ भी खुरा निकाला है, यानी जिधर से मुश्ताक आ रहा था, ताकि ये पता चल जाए कि कातिल उसका ताकुब करते हुए झाड़ियों तक पहुंचा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। इससे ज़ाहिर होता है कि कातिल मज़कूरा झाड़ियों के नज़दीक ही कहीं छुप कर मकतूल का इंतजार कर रहा था। उसने एक मरतबा फिर अपनी बात अधूरी छोड़ी, लेकिन इस बार मैंने उसे टोकना मुनासिब न जाना और न ही मैंने
اسے کوئی سوال کیا۔ میں نے اس کھرے کا تعاقب کیا جو مقتول کے کھرے سے جدا ہو کر نزدیکی کھیتوں کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے ایک ایک قدم کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بندہ نہر کا کنارہ چھوڑ کر مذکورہ کھیتوں کے اندر داخل ہو گیا۔ کھیتوں میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ وہ چلتے چلتے کھڑی فصل کے اندر گھس گیا۔ میرا مطلب ہے اس شخص کا کھرا۔ کھڑی فصل کے قدموں میں گھاس کی بہتات ہے۔ کھیت کے اندر داخل ہو کر اس کے کھرے کا پیچھا کرنا ناممکن حد تک مشکل تھا، لہٰذا میں نے وہ مقام تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں سے وہ باہر نکلا تھا۔ جلد ہی مجھے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ بندہ کھیت سے باہر نکلنے کے بعد چک چونتی کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور توجہ سے اس کے کھرے کا پیچھا پکڑے رکھا اور سیدھا مقتول کے دروازے تک جا پہنچا، یعنی مشتاق کے گھر کے دروازے تک۔ میں نے بے سختہ پوچھا۔ جی بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس گھر میں تو صرف 2 ہی افراد رہتے ہیں؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ بلکہ رہتے تھے، ایک مقتولہ مشتاق اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی اشتیاق۔ اس وقت تک سورج کافی نیچے جا چکا تھا۔ بابا کھارا گہری سنجیدگی سے بولا۔ ابھی اندھیرا پھیلنا تو شروع نہیں ہوا تھا، مگر اتنی روشنی بھی نہیں تھی کہ میں کھرے کے کام کو آگے بڑھا سکوں، لہٰذا میں نے ایک اہم کام کیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ کون سا اہم کام؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب اس گھر میں صرف ایک ہی مرد زندہ بچا، یعنی مقتول کا چھوٹا بھائی اشتیاق، اس نے جواب دیا۔ اشتیاق نے کانسٹیبل کی میت میں مجھے کارروائی کرتے دیکھا تو پوچھا کہ میں کس قسم کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سب اس کے بھائی کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ لگے ہاتھوں میں نے اس سے مقتول کے جوتے مانگ لیے جو اس نے فوراً لا کر مجھے دے دیے۔ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ ظاہر کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کے جوتے کا بھی تقاضا کر دیا۔ اس نے بے چو چراں اپنے جوتے بھی میرے حوالے کر دیے اور میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ بات کی تکمیل پر اس کے ہونٹ مانی خیز مسکراہٹ سے سج گئے تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ تو تمہیں شک ہے کہ مقتول کو پیش آنے والے جان لیوا حادثے کا ذمہ دار اس کا چھوٹا بھائی اشتیاق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تم نے اس کا جوتا بھی حاصل کر لیا تاکہ اس دروازے تک جانے والے کھرے کو اشتیاق کے جوتے سے ملا کر چیک کر سکو، یہی بات ہے نا؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا ملک صاحب، میرا ارادہ یہی تھا۔ اب میں اسی کام کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس نے معتدل انداز میں کہا۔ بس میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ باقی جہاں تک میرے شک کا معاملہ ہے تو یہ جراثیم مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہی لگے ہیں۔ آپ کا مشہور قول ہے نا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی۔ ہاں، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور شک کے تذکرے پر مجھے یاد آیا کہ اشتیاق نے اپنا جوتا چپ چاپ تمہارے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے شک نہیں ہوا کہ اس سے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ اس کے اطمینان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے بابا کھارا؟ مجھے نہیں پتا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں۔ یہی کہ اشتیاق اپنے بھائی کے قتل میں ملوث نہیں ہے، ورنہ وہ اپنا جوتا کبھی تمہارے حوالے نہ کرتا۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کی کوشش سے کیا ہاتھ آتا ہے، میں اپنا کام پورا کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بابا کھارا کی فراہم کردہ تحقیقاتی معلومات میں کام کی ایک بات یہ بھی تھی کہ جائے وقوع سے روانہ ہونے کے بعد وہ نامعلوم شخص چند منٹ کے لیے کیسے کھیت میں بھی گھسا تھا جہاں گندم کی فصل کھڑی تھی۔ مذکورہ کھیت میں گندم کی کٹائی کا کام جاری تھا، لیکن مشتاق کے متوقع قاتل نے اس حصے کا انتخاب کیا تھا جہاں کی فصل ابھی کاٹی نہیں گئی تھی۔ تو کیا مرد مذکورہ آلۂ قتل سے گلو خلاصی کے لیے وہاں گیا تھا؟ اس سوالیہ خیال نے میرے رگو پے میں کرنٹ سا دوڑا دیا۔ بابا کھارا نے گندم کے جس کھیت کا تذکرہ کیا تھا وہیں پر کام کرنے والے ایک بندے کو میں نے گزشتہ روز جائے وقوع کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس شخص کا نام تھا طفیل۔ اس کا کھیت جھاڑیوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے حوالدار بہادر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، بہادر علی، تم 2 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر فوراً اس کھیت کی جانب روانہ ہو جاؤ جس کے بارے میں ابھی میں نے تمہیں بتایا۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ان 2 کانسٹیبلز میں ایک سکندر ہو۔ سکندر نے کل کا پورا دن کھوجی کے ساتھ گزارا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ آدمی کہاں سے کھیت میں داخل ہوا تھا اور کدھر سے نکلا تھا۔ میرا مطلب ہے اس بندے کا کھرا۔ ملک صاحب، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں اپنی نگرانی میں مشکوک علاقے کا ایک ایک چھپا چیک کرواؤں گا۔ مذکورہ کھیت کے آلے دوالے کی زمین کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے۔ اگر اس نامراد نے کہیں کوئی سامان چھپایا تو میں ہر قیمت پر اسے برآمد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش، مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے۔ انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ حوالدار کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد اسپتال سے مشتاق کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ اس کیس میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں اور لیبارٹری اسٹاف نے خاصی مستعدی دکھائی تھی۔ بہرحال میں نے بندہ بھیج کر اشتیاق کو تھانے بلا لیا اور ضروری کاغذی خانہ پوری کے بعد لاش اس کے حوالے کر دی۔ اشتیاق بجھے ہوئے چہرے اور ڈھلکے ہوئے شانوں کے ساتھ تھانے پہنچا تھا اور نمناک آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا۔ اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے
بھی مجھے یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ اپنے بھائی کے قتل میں وہ ملوث ہوگا۔ اگر بابا کھارا کا شک درست ثابت ہو جاتا تو پھر اشتیاق کو ایسی شاندار اور عمدہ اداکاری پر سب سے بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ اشتیاق کے جانے کے بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر اشیاء کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ مذکورہ اشیاء میں مقتول کا خون آلود لباس بھی شامل تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول مشتاق حسین کی موت 27 مئی کی شام 7 بجے سے رات 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تفصیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ موت کے وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ گویا میرا اندازہ درست نکلا کہ پہلے مقتول کے سر پر لاٹھی کا وار کر کے اسے کرانٹا غسیلی حالت میں پہنچایا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے جھاڑیوں میں پھینک کر باقاعدہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گزشتہ روز چائے واردات پر میں نے مقتول کے پھٹے ہوئے پیٹ اور اسے باہر جھانکتی کٹی پٹی آنتوں کا جو دلدوز نظارہ دیکھا تھا، اس کے بعد تو اس کی حسرتناک موت میں کسی شک و شبے کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے۔ اس صورتحال نے مجھے بیک وقت کئی زاویوں سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گوگی نے تھانے میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر یعنی اشتیاق بہت غصیلا ہے، لیکن میں نے اسے نرم طبیعت کا پایا تھا۔ عین ممکن ہے کہ بڑے بھائی کی موت نے اسے رفیق القلب بنا دیا ہو۔ اگر میں مشتاق کی موت کے حوالے سے گوگی کو شک کے دائرے میں رکھ کر سوچوں تو کئی ایک چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک سے بیٹھتی نہیں تھیں۔ مشتاق کو جس صفاقی و بے دردی سے قتل کیا گیا تھا وہ گوگی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ درست ہے کہ وہ اپنے جیٹ کو سخت ناپسند کرتی تھی، مگر یہ ناپسندیدگی اسے مشتاق کی جان لینے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک نیا زاویہ بابا کھارا مجھے دے گیا تھا، یعنی اشتیاق کا اپنے بڑے بھائی کی موت میں ملوث ہونے کا روشن امکان۔ لیکن میری نظر میں سردست یہ ایک تھیوری ہی تھی اور بابا کھارا اس پر پریکٹیکل کرنے گیا تھا۔ مجھے اس کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ قتل کی کسی بھی واردات میں اعلی قتل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اعلی قتل پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو قاتل تک رسائی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ مذکورہ آسانی مجھے میسر ہونے والی ہے۔ سپیر میں حوالدار بہادر علی اپنی 2 رکنی ٹیم کے ساتھ واپس آ گیا۔ میرا اشارہ ان 2 کانسٹیبل کی طرف ہے جنہیں میں نے بہادر علی کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تینوں خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے۔ حوالدار نے ایک خون آلود لباس، ایک خون آلود خنجر اور ایک لاٹھی میرے حوالے کرنے کے بعد فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب سمجھ لیں یہ کیس تو حل ہو گیا جناب۔ اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے حوالدار کو شاباشی دی اور اس کے لائے ہوئے سامان کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے جس خون آلود لباس کا ذکر کیا وہ ایک کرتے اور لنگی پر مشتمل تھا۔ لنگی پر اکا دکا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ کرتے کا سامنے والا حصہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ مشتاق کو موت کی نیند سلاتے وقت قاتل کے بدن پر یہی لباس موجود تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن خون آلود خنجر بازبان خاموشی یہ اعلان کر رہا تھا کہ اسی کی مدد سے قاتل نے مقتول کا پیٹ پھاڑ کر اس کی آنتوں کو باہر کی ہوا کھلائی تھی۔ اب رہ گئی وہ لاٹھی۔ مذکورہ لاٹھی کے دونوں سروں پر دھاتی شامیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے جائے وقوع پر مقتول کے سر کا بھی بغور معائنہ کیا تھا۔ اس کے سر کے قبی حصے پر ابھر آنے والے آلو نے ہی مجھے بتایا تھا کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مشتاق کے سر پر کسی مضبوط لاٹھی سے وار کیا گیا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ایک شام چڑھی ہوئی مضبوط لاٹھی ہی تھی۔ جب میں نے مذکورہ لاٹھی کے دونوں سروں کو گہری نظر سے دیکھا تو ایک شام کے اندر مجھے چند بال پھنسے ہوئے نظر آئے۔ یقیناً لاٹھی کے اسی سرے سے مقتول کے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا گیا تھا۔ وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک طرف اس کے نتیجے میں مشتاق تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور دوسری جانب اس کے سر کے چند بال اس لاٹھی کی شام میں پھنس گئے۔ بہادر علی، میں تمہاری بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اس کیس میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کیس کو حل کرنے کے لیے ابھی ہمیں کئی ایک مراحل سے گزرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی تفتیشی ذہانت کو چیک کرنے کی غرض سے پوچھ لیا، بہادر علی مجھے بتاؤ تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ جناب سیدھی سی بات ہے، وہ معتدل انداز میں بولا، ہمیں صرف اس بندے کو تلاش کرنا ہے جس کا یہ لباس ہے۔ اسی نے مشتاق کا خون کیا۔ یہ اتنی سیدھی بات بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ لباس تو کسی کو بھی دکھا کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر چک 34 میں سے کسی نے اس لباس کو پہچان لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے بہادر علی، اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ لباس قاتل ہی کا ہے تو پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا قاتل اپنے خون آلود لباس سے نجات حاصل کرنے کے بعد کھیتوں کے اندر سے بے لباس باہر آیا تھا اور اسی برہنگی کی حالت میں مقتول کے دروازے تک پہنچا تھا؟ میں تمہیں کھوجی کی تحقیق کے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں نا۔ جی ملک صاحب، یہ بات مجھے کانسٹیبل سکندر نے بھی بتائی ہے کہ وہ لوگ جس گورے کے تعاقب میں تھے وہ کھیتوں سے نکل کر سیدھا مشتاق کے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا، اور ان سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، قاتل اپنے ساتھ ایک فاضل لباس لے کر آیا تھا تاکہ واردات کے دوران میں اگر اس کے تن پر موجود لباس مقتول کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ صاف لباس پہن کر وہاں سے آگے بڑھ جائے۔ نمبر 2، مشتاق کی جان لینے میں اس کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔
اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ قاتل نے حفظ متقدم کے طور پر ایک فاضی لباس اپنے ساتھ رکھ لیا، اور آج تک میرے تجربے میں اس سے پہلے ایسا کوئی کیس آیا نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہارے بیان کردہ امکان کو یکسر رد بھی نہیں کر رہا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری دوسری بات میں دم ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں کر آیا کہ مشتاق کے قتل میں اشتیاق بھی ملوث ہو سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اس لباس کا سائز۔ وہ خون آلود لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، اشتیاق کے قد کاٹ اور جسامت پر یہ لباس فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب، لگ بھگ 2 ہفتے پہلے گوگی اپنے جیٹ مشتاق کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا خامد اشتیاق غصے کا تیز اور گرم دماغ والا ہے، اس لیے اس نے مشتاق کی نازیبا حرکتوں کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے دائی بشیرہ کی مدد سے مقتول کے اس معاملے کی تحقیق بھی کی تھی، جس کا تعلق جامن کے پیڑ سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں یہ سب مجھے یاد ہے، میں نے کہا، آگے بولو۔ ہو سکتا ہے کہ گوگی نے اشتیاق کو اس کے بڑے بھائی کی ہوسناکی سے آگاہ کر دیا ہو اور اشتیاق کو اپنے غصے پر قابو نہ رہا ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں بہادر علی، مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تم ایک ذہین پولیس آفیسر کی طرح منطقی انداز میں سوچ رہے ہو۔ اگرچہ قاتل کے حوالے سے ابھی تک میرا دھیان اشتیاق کی طرف نہیں گیا، لیکن اس کیس کی تفتیشی صورتحال کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں پوچھ تاچھ کا آغاز اشتیاق اور گوگی ہی سے کرنا چاہیے، اور میرا ارادہ بھی یہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ضروری کام کو بھی نپٹانا ہے۔ کون سا کام ملک صاحب؟ حوالدار نے پوچھا۔ جو سامان تم گندم کے کھیت میں سے برآمد کر کے لائے ہو، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ مشتاق کی لاش کے ساتھ اس کا وہ لباس بھی اسپتال سے تھانے پہنچا ہے جو اپنی موت کے وقت اس نے پہن رکھا تھا۔ میں نے ان دونوں خون آلود لباسوں، خنجر اور شام چڑھی لاٹھی کو سرکاری لیبارٹری بھیج کر 2 باتوں کی تصدیق کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ان دونوں خون آلود لباسوں، خنجر اور شام چڑھی لاٹھی کو سرکاری لیبارٹری بھیج کر 2 باتوں کی تصدیق کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، کیا اس خنجر اور کھیت سے ملنے والے لباس پر مقتول مشتاق کا ہی خون لگا ہوا ہے؟ نمبر 2، یہ جاننا بھی اہم ہے کہ لاٹھی کی شام میں پھنسے ہوئے یہ چند بال مشتاق ہی کے سر کے ہیں یا نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ویسے بھی اشتیاق اور گوگی کہیں بھاگے نہیں جا رہے، ان سے کل بھی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تو اشتیاق اپنے بھائی کے کفن دفن میں مصروف ہوگا، میں بھی اس لیے فی الحال اشتیاق سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس گھر پر ایک قیامت ٹوٹی ہے بہادر علی، انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ابھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ بہادر علی نے پوچھا۔ ان تمام شواہد اور متوقع آلۂ قتل یعنی خون آلود خنجر کو فوراً اسپتال بھجوانا ضروری ہے، تاکہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دے سکیں۔ میں اسپتال والوں کے لیے خصوصی ہدایات پر مبنی ایک لیٹر تیار کر دیتا ہوں، اور تم ان چیزوں کو اسپتال پہنچوانے کا بندوبست کرو۔ جو حکم ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں مذکورہ لیٹر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اسی روز شام سے تھوڑی دیر پہلے بابا کھارا ایک بار پھر میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ اپنی کسی کامیابی پر مطمئن ہے یا پھر ناکامی کی مایوسی نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ کیا بات ہے بابا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری شکل پر 13 کیوں بج رہے ہیں؟ میں نے چہرے پر 12 بجنے کے بارے میں تو سن رکھا ہے، یہ 13 بجنا کیا ہوتا ہے ملک صاحب؟ 13 12 کے بعد آتا ہے، اور اسے دن کا 1 بجنا بھی کہتے ہیں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت تمہارے چہرے کی کیفیت الف کی طرح بالکل سیدھی اور سپاٹ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بات نے تمہارے ذہن کو الجھا رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ آج تم نے کیا تیر مارا ہے؟ آپ کا مشاہدہ اور تجزیہ بالکل درست ہے ملک صاحب، آج کی صورتحال نے واقعی میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تمہاری بیزاری سے میں اتنا تو سمجھ ہی گیا ہوں کہ تم جس کھرے کا تعاقب کر رہے تھے وہ اشتیاق کا تو ہرگز نہیں ہے۔ میں نے کہا، یعنی میرا اندازہ درست نکلا ہے نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا، مگر میری الجھن کا سبب اشتیاق کا کھرا نہیں جناب۔ جناب میں تو اس کھرے کو لے کر پریشان ہوں جو موقع واردات سے گندم کے کھیت میں اور پھر کھیت سے مقتول کے گھر تک پہنچا تھا۔ اسی نامعلوم شخص کے پراسرار کھرے کے حوالے سے چند حیرت ناک شواہد میں نے اکٹھا کیے۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے معتدل انداز میں کہا، بابا کھارا میں توجہ سے سن رہا ہوں، تم اپنی بات جاری رکھو۔ جناب مجھے اس امر کا یقین ہو گیا کہ میں جس کھرے کے پیچھے محنت کر رہا ہوں وہ مقتول کے چھوٹے بھائی اشتیاق کا نہیں ہے، تو مجھ پر جھنجھلاہٹ سی سوار ہو گئی۔ وہ اپنی بیزاری کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں نے دیکھا چک کے لوگ مقتول کی نماز جنازہ کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، میں نے مشتاق کی نماز جنازہ ادا کی، بلکہ میں نے اس کی تدفین میں شرکت کے لیے مسجد سے قبرستان تک کا سفر بھی کیا، لیکن واپسی پر میں مختلف قبروں پر فاتحہ خوانی کی غرض سے قبرستان ہی میں رک گیا۔ جب سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو میں اپنے کام سے لگ گیا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا۔ میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے،
مشتاق کی تدفین کے بعد جب تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے اپنا کھوجی والا کام شروع کر دیا۔ میری پہلی ترجیح ان لوگوں کے قدموں کا بغور جائزہ لینا تھی جو مسجد سے قبرستان تک پہنچے تھے۔ یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں تھا ملک صاحب۔ بہرحال میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں لگ بھگ 2 درجن افراد کے قدموں کے نشانات کے اندر اپنے مطلوبہ بندے کا کھرا تلاش کر لیا۔ تمہارا مطلب ہے قاتل کے قدموں کے نشان؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے پورا دھیان لگا کر اس کھرے کو اپنی نگاہ میں بسایا اور قدم قدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ کھرا مسجد سے قبرستان اور پھر قبرستان سے مقتول کے گھر تک سفر کرتے کرتے میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اوجھل ہو گیا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ بابا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کرو، اس کھرے کے اوجھل ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ کھرا اوجھل ہو گیا، میرا مطلب ہے وہ بندہ مقتول کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ میت والے گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں گاؤں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ میں کافی دیر تک گھر کے نزدیک ادھر ادھر ٹہل کر لوگوں خصوصاً اس آدمی کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا جس کا کھرا مجھے مقتول کے گھر تک لے آیا تھا۔ میرا انتظار طول پکڑ گیا، پھر سورج ڈھلنے لگا، دن کی روشنی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، یعنی اب کھرا نکالنے کا کام ممکن نہیں رہا تھا۔ سو میں نے اپنے مشن کو کل تک کے لیے مؤخر کر دیا اور آپ کے پاس چلا آیا۔ بابا کھارا کی کہانی نے مجھے متاثر کیا کیونکہ اس نے اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ اس کے بیان میں امید کی کرن بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ تمہاری تحقیق سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مشتاق کا قاتل اس وقت چک چونتی کے اندر موجود ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اور وہ بھی مقتول کے انتہائی نزدیک۔ لیکن وہ اس کا چھوٹا بھائی اشتیاق تو ہرگز نہیں۔ تم نے مرد نامعلوم کا کھرا اشتیاق سے بالکل الگ پایا ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر ایک عجیب بات کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، میں 2 دن سے جس کھرے کو پکڑ کر چک چونتی کی سیر کر رہا ہوں وہ اشتیاق ہی کی کوئی چال ہو۔ بابا کھارا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے جناب کہ ہم اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اشتیاق نے کسی اور بندے کا جوتا پہن کر جائے وقوع سے گندم کے کھیت کے اندر تک اور پھر اس کھیت سے اپنے گھر تک کا سفر کیا ہو تاکہ اگر پولیس قاتل کا کھرا نکالنے کی کوشش کرے تو پولیس کے شک کا دائرہ پھانسی کا پھندا بن کر اس بندے کی گردن میں فٹ ہو جائے۔ تمہارا اشارہ اسی نامعلوم شخص کی طرف ہے نا جس کے کھرے پر تمہارا تحقیقاتی کام جاری ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ اگر میری تھیوری درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی تک متوقع قاتل یعنی اشتیاق کی چال کامیاب جاری ہے۔ کل کسی بھی وقت یہ بلی چوہے کا کھیل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا بابا کھارا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور تمہارے اس شک کا بھی پوسٹ مارٹم ہو جائے گا کہ مشتاق اس کے چھوٹے بھائی اشتیاق نے ہی قتل کیا ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کل کیا ہونے والا ہے؟ بابا کھارا آج صبح ہی اپنے کام سے لگ گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور مشتاق کی لاش اس کے غیاب میں اسپتال سے آئی تھی۔ علاوہ ازیں جب حوالدار گندم کے کھیت میں خون آلود خنجر، شام چڑی لاٹھی اور خون آلود لباس لے کر آیا تھا تو اس وقت بھی کھوجی بابا تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، امید ہے آنے والے کل کے حوالے سے میں نے جو بھی کہا ہے وہ تمہاری سمجھ میں ٹھیک سے بیٹھ گیا ہوگا۔ آپ تو اس کیس کو حل کرنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں سرکار، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ ایک طرف کل میں اس پراسرار کھرے کے مالک کو ڈھونڈ نکالوں گا اور دوسری جانب آپ اس خون آلود لباس کے مالک کا پتہ چلا لیں گے، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ چک چونتی کی آبادی لگ بھگ 800 ہے، ان میں سے مرد اور عورتیں کل ملا کر 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے، باقی 600 بچے اور 9 عمر لڑکے لڑکیاں ہیں۔ ہم اگر 100 عورتوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں تو صرف 100-125 مرد ہی بچتے ہیں جناب۔ میں صرف مردوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ قتل کی یہ واردات جس صفاقی، سنگ دلی اور بربریت کو ظاہر کرتی ہے وہ کام کسی عورت کے بس کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میری اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے ملک صاحب؟ ٹھیک ہے، میں نے اتفاق کر لیا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس سے آگے کیا؟ کل ظہر کی نماز کے بعد گاؤں کی مسجد میں مشتاق کا سوئم ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لہٰذا چک چونتی کے سارے مرد مسجد میں ایک ہی جگہ مل جائیں گے۔ گندم کے کھیت میں سے خنجر اور ڈانگ کے علاوہ جو خون آلود لباس ملا ہے اسے سب کو دکھا کر پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس بندے کا ہے۔ ادھر اس لباس کی شناخت ہوئی، ادھر میں نے اس کھرے والے بندے کا سراغ لگا لیا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ خون آلود لباس اسی بندے کا ہوگا جس کے کھرے پر میں کام کر رہا ہوں۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے مشتاق کا قاتل آپ کے تھانے کی حوالات میں ہوگا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بابا، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، پھر بابا کھارا مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ کھوجی کے جانے کے بعد میں نے روزمرہ کے چند ضروری کام نپٹائے اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 30 مئی کا دن کئی لحاظ سے سنسنی خیز، حیرت انگیز اور ہلچل مچا دینے والا تھا۔ بابا کھارا علیل صبح اپنے مشن پر روانہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت اسپتال کی طرف سے
وہ سامان کی لیبارٹری رپورٹ بھی آ گئی جو حوالدار بہادر علی نے گزشتہ روز گندم کے کھیت میں سے برآمد کیا تھا، اور وہ رپورٹ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ گندم کے کھیت سے ملنے والے خون آلود مردانہ لباس پر مقتول مشتاق ہی کا لہو لگا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں خنجر کے پھل پر پایا جانے والا خون بھی مقتول کے خون سے میچ کر گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لاٹھی کی شام میں پھنسے ہوئے بال بھی مقتول ہی کے سر سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ قاتل نے پہلے اس چوبی ڈانگ سے مقتول کے سر کے قبی حصے پر ایک کاری ضرب لگائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہو کر بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تھا۔ اس ضرب کے نتیجے میں مقتول کے سر کے چند بال لاٹھی کے سرے پر چڑھی ہوئی دھاتی شام میں پھنس گئے تھے۔ بعد ازاں قاتل نے مقتول کو گھسیٹ کر جھاڑیوں میں پہنچایا، پھر خنجر کی مدد سے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کر ڈالا تھا۔ اس وحشیانہ کارروائی کے دوران میں قاتل کا لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ وہ جائے واردات سے سیدھا گندم کے ایک نزدیکی کھیت میں پہنچا۔ اس نے آلہ قتل خنجر، لاٹھی اور اپنا خون آلود لباس اس کھیت میں کھڑی گندم کی فصل کے اندر پھینکا اور مقتول کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس کے بعد چند ایسے سوالات پھن پھیلا کر کھڑے ہو جاتے تھے جن کے جوابات فی الحال میرے پاس نہیں تھے، جیسا کہ قاتل وقوع کی رات مقتول کے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا یا پھر کہیں آگے نکل گیا تھا۔ اگر وہ مقتول کے گھر میں نہیں گیا تھا تو بابا کھارا کو اس کا گھرا کہیں اور جاتا دکھائی کیوں نہیں دیا تھا۔ ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ کیا قاتل اپنے ساتھ ایک اضافی لباس بھی لے کر آیا تھا؟ اس نے گندم کے کھیت میں جا کر لباس تبدیل کیا اور آگے بڑھ گیا، یا پھر وہ برہنہ تن ہی کھیت سے نکل کر مقتول کے دروازے تک پہنچا تھا؟ آخری سوال کا آخری حصہ ہاسا معنی خیز نظر آتا تھا۔ بہرکیف یہ سارے بے جواب سوالات اس وقت جواب دہ ہو جانا تھے جب قاتل کی گردن میرے ہاتھوں کی گرفت میں آ جاتی۔ میں مذکورہ قاتل کو چھاپنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ حوالدار بہادر علی بھی میرے ہمراہ تھا اور ہمارا رخ تھانے سے چک چونتی کی جانب تھا۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اس مشن پر روانہ ہوا تھا، اور میرا دل دھڑک دھڑک کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ایسا ہو کر رہے گا جس کے بعد مشتاق کے قاتل تک میری رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب ہمارا تانگا چک چونتی کے اندر داخل ہوا تو ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ آج مسجد میں بعد نماز ظہر مشتاق حسین کا تیجا یعنی کہ صوم تھا، لہٰذا عام دنوں کی بنسبت آج نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے قوی امکانات تھے۔ میں گندم کے کھیت سے ملنے والے خون آلود لباس کی شناخت پریڈ کی غرض سے وہاں آیا تھا۔ وہ مسجد ایک ہال نما کچے کمرے اور کشادہ صحن پر مشتمل تھی۔ صحن کے مختلف حصوں میں سایہ دار قداور درخت ایستادہ تھے، تاہم مذکورہ مسجد کی کوئی چار دیواری تھی اور نہ ہی داخلی دروازہ۔ یہ جس زمانے کا قصہ ہے، تب گاؤں دیہات کی اکثر مساجد ایسی ہی بے سر و سما ہوا کرتی تھیں، مگر وہاں پر نماز کی ادائیگی کا لطف و سرور آج کی لگژری مساجد کی بنسبت کہیں زیادہ اور دیر پا ہوا کرتا تھا۔ میں نے کوچوان کو مسجد کے نزدیک ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے تانگا روکنے کو کہا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اسی وقت میری نگاہ بابا کھارا پر پڑی۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری ہی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا جوش اور کھلی کھلی تشویش دکھائی دی۔ اس نے قریب آنے پر مجھے سلام کیا تو میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھ لیا، خیریت تو ہے بابا کھارا؟ تم اس طرح بھاگتے ہوئے آ رہے ہو جیسے تم نے کوئی بہت ہی ڈراؤنی شے دیکھ لی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، بس میرا دماغ تھوڑی پریشانی میں آ گیا۔ آپ کو تانگے میں بیٹھا دیکھا تو میں ادھر چلا آیا۔ تم کس پریشانی کا ذکر کر رہے ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ، ہو سکتا ہے میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل موجود ہو۔ میں کافی دیر سے مسجد کے آس پاس ہی موجود ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اذان کے ساتھ ہی مسجد میں گاؤں کے مردوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت 60 سے کچھ زیادہ ہی نمازی اندر موجود ہیں، لیکن وہ بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے جس کے کھرے کا پیچھا پکڑ رکھا ہے، اور 2-4 منٹ میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ میں یہاں آنے والے ایک ایک شخص کے کھرے پر غور کر رہا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ میرا مطلوبہ آدمی ضرور ختم صوم میں شامل ہوگا اور میں اسے دوسرے نمازیوں سے لگ پہچان لوں گا۔ اتنی جلدی نا امید نہیں ہوا کرتے بابا کھارا، ہو سکتا ہے وہ دیر سے آئی، یعنی نماز کے بعد۔ خیر، تم مجھے مقتول کے چھوٹے بھائی اشتیاق کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اس وقت مسجد کے اندر موجود ہے؟ جی ملک صاحب، وہ تو سب سے پہلے آیا بیٹھا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے گھورا۔ کیا بھی تمہارا شک اسی پر ہے؟ حالات و واقعات تو اشتیاق پر میرے شک کی نفی کر رہے ہیں ملک صاحب، وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ کیس ایک ایسے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب عالی۔ حالات و واقعات تو اشتیاق پر میرے شک کی نفی کر رہے ہیں ملک صاحب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ کیس ایک ایسے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب عالی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس حوالے سے میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ 5 منٹ میں نے کھوجی بابا کو کھیت سے ملنے والی اشیاء کی رپورٹ کے بارے میں بتا دی اور اپنی بات کے اختتام پر کہا، میں حوالدار کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوگی میں خون آلود لباس سب کو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کروں گا۔ اس دوران میں تم مسجد سے داخل ہونے والے دیگر افراد کے پاؤں کے نشانات پر گہری نگاہ رکھو گے۔
میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا اور وہ کچھ اس کیس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ، اس نے پورے تیقن کے ساتھ کہا اور مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے کوچوان کو تانگے ہی میں رکنے کو کہا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنے کی خاطر خانہ خدا کے سمت قدم بڑھا دیے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نماز ختم کی، میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر حاضرین مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، میں جانتا ہوں آج یہاں پر مقتول مشتاق کا تیجا ہے۔ آپ سب پڑھائی وغیرہ میں لگ جائیں گے، جس کے بعد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے مشتاق کے قاتل کے حوالے سے ایک اہم سوال پوچھنے آیا ہوں۔ اگر مجھے تسلی بخش جواب مل گیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے پوچھا، ویسا کون سا خاص سوال ہے تھانے دار صاحب؟ ہم نے آلائے قتل اور قاتل کا خون آلود لباس ڈھونڈ نکالا ہے، بس اسی لباس کی شناخت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ بات کے اختتام پر میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا، کیونکہ مذکورہ لباس اسی کی کسٹڈی میں ایک سلوفین بیگ کے اندر موجود تھا۔ بہادر علی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مذکورہ بیگ کو کھولنے لگا۔ یہ لباس ایک خون آلود خنجر اور ایک مضبوط ڈانگ کے ساتھ ہمیں اس کھیت کے اندر سے ملا جہاں ان دنوں طفیل نامی ایک کھیت مزدور گندم کی کٹائی کا کام کر رہا ہے۔ میں نے قاتل کے خون آلود لباس، خون آلود خنجر اور دھاتی شام والی مضبوط لاٹھی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیا ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ خون آلود لباس کس بندے کا ہے۔ یہ لباس ایک خون آلود خنجر اور ایک مضبوط ڈانگ کے ساتھ ہمیں اس کھیت کے اندر سے ملا جہاں ان دنوں طفیل نامی ایک کھیت مزدور گندم کی کٹائی کا کام کر رہا ہے۔ میں نے قاتل کے خون آلود لباس، خون آلود خنجر اور دھاتی شام والی مضبوط لاٹھی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیا ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ خون آلود لباس کس بندے کا ہے۔ اس دوران میں بہادر علی نے بیگ کے اندر سے خون آلود لباس نکال کر حاضرین مسجد کی نگاہوں کے سامنے کھول دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص بغور اس لباس کو گھورتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ لباس تو میرا تھانے دار صاحب، ایک سرسراتی ہوئی وحشت بھری آواز نے میری سماعت تک رسائی حاصل کر لی۔ میں نے اس آواز کے ماخذ بلکہ مخرج کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خون آلود لباس کو پہچاننے والا کوئی اور نہیں، مقتول کا چھوٹا بھائی اشتیاق حسین تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں موجود افراد میں سے درجن بھر نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ مذکورہ لباس انہوں نے اشتیاق کو پہنے ہوئے کئی بار دیکھا تھا۔ اشتیاق، میں نے قہر آلود نظر سے مقتول کے چھوٹے بھائی کو گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں استفسار کیا، کیا تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ میں قاتل کو تلاش نہیں کر پاؤں گا؟ میں نے بھائی مشتاق کا خون نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز روحان سے لہجے میں بولا۔ 10 دن پہلے میرا یہ لباس کہیں گم ہو گیا تھا، کسی نے مجھے پھنسانے کے لیے سارا چکر چلایا۔ میری بات کا یقین کریں جناب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے بھائی مشتاق کی جان نہیں لی۔ اشتیاق کسی بندے کے قسمیں کھانے اور زبانی کلامی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے سے پولیس اپنی تفتیش کا رخ نہیں بدلا کرتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں تمہیں صرف آدھے گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، تم مشتاق کے تیجے کے معاملات سے فارغ ہو کر باہر آ جاؤ، میں تانگے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سرکار میری بات تو سنیں۔ خاموش۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے دبکا مارا، تمہیں اپنی صفائی میں جو بھی کہنا ہے تھانے میں میرے سامنے بیٹھ کر کہو گے۔ بہادر علی، اشتیاق پر گہری نظر رکھو اور جیسے ہی تیجے کے ختم کی دعا ہو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ حوالدار نے اس بات میں گردن ہلا دی اور میں صحن سے گزرنے کے بعد مسجد سے باہر آ گیا۔ باہر سب سے پہلے میرا سامنا بابا کھارا سے ہوا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ میرے نزدیک آ گیا اور مایوسی بھرے انداز میں بولا، ملک صاحب، نماز بھی ہو گئی، میرا مطلوبہ بندہ ابھی تک مسجد میں نہیں آیا، پتہ نہیں وہ بدبخت کہاں مر گیا۔ میں قاتل کو اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا بابا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کی موت مشتاق سے بھی زیادہ بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوگی۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے قاتل تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیا۔ جب میری بات تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئی تو پھر تم نے یہ اندازہ کس بنیاد پر قائم کیا؟ وہ جی کھوجی بابا جلدی سے بولا، آپ کے اعتماد کو دیکھ کر میں کافی عرصے سے آپ کو جانتا ہوں سرکار، آپ کے موڈ اور مزاج سے مجھے گہری واقفیت ہے۔ پچھلے 3 دنوں کی بنسبت اس وقت آپ خاصے مطمئن اور پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گندم کے کھیت میں سے ملنے والے خون آلود لباس کو کسی نے شناخت کر لی ہے۔ تمہارا دعویٰ 16 آنے درست ہے بابا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا۔ کون ہے وہ؟ اشتیاق، میں نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو میرا اندازہ 100% صحیح نکلا ملک صاحب، وہ جوش بھرے انداز میں بولا۔ اب تو میرا انعام پکا ہے نا جناب؟ تمہیں انعام چاہیے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب۔ کس خوشی میں؟ میرے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ میرا مطلب ہے، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، میں 3 دن سے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک بندے کے کھلے کا تعاقب کر رہا ہوں، اور میں نے کئی بار آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ میرا شک صرف اور صرف مقتول کے چھوٹے بھائی اشتیاق پر ہے، اور اب آپ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ لگتا ہے مایوسی اور ناکامی کے احساس نے تمہارا دماغ واقعی خراب کر دیا بابا۔ میں نے ابھی تمہیں صرف یہ بتایا ہے کہ گندم کے کھیت سے ملنے والا وہ خون آلود لباس اشتیاق کا ہے۔
اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ مشتاق کا قتل اسی نے کیا۔ اشتیاق کا کہنا ہے کہ وہ لباس 10 دن پہلے چوری ہو گیا تھا۔ جس طرح تمہاری پیش کردہ تھیوری کے مطابق اشتیاق نے کسی اور شخص کے جوتے پہن کر جائے وقوع سے گندم کے کھیت اور اس کھیت سے مقتول کے گھر تک کا سفر کیا تھا تاکہ پولیس کی تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکے، بالکل اسی طرح یہ بھی عین ممکن ہے کہ قاتل نے اشتیاق کا لباس چرا کر قتل کی واردات کی ہو اور اس خون آلود لباس کو دانستہ آلہ قتل اور لاٹھی کے ساتھ گندم کے کھیت میں پھینک دیا ہو تاکہ جب وہ تینوں چیزیں پولیس کے ہاتھ لگے تو خون آلود لباس کے ذریعے پولیس اشتیاق تک پہنچ جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں مشتاق کے تیجے کی دعائے مغفرت کے بعد اشتیاق کو اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس سے کڑی پوچھ تاچھ کر سکوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آج کا دن ڈھلنے سے پہلے اس کیس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ باقی جہاں تک تمہارے انعام کا معاملہ ہے تو کوئی بھی شخص انعام کا حقدار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لے، اور تمہارا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ بابا کھارا، فی الحال تم ادھر ہی رکو گے اور جب تک سورج کی روشنی میں تمہاری آنکھیں کھرے کی تلاش کے سلسلے میں تعاون کریں، تم نے اپنے مطلوبہ بندے کے کھرے کی جان نہیں چھوڑنا۔ سمجھ گیا ملک صاحب؟ سپہر غیر محسوس انداز میں شام کی سمت بڑھ رہی تھی۔ آج کا دن بھی پچھلے 2 دنوں کی طرح انتہائی تھکا دینے والا تھا۔ میں اس وقت تھانے کے اندر اپنے کمرے میں موجود تھا اور میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر مقتول کا اکلوتا چھوٹا بھائی اشتیاق بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی قسم پذیری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ حد درجہ بے بس اور لاچار نظر آتا تھا اور کافی پریشان بھی، لیکن اس کی ہراسانی اور سہماہٹ میں مجھے کہیں بھی احساس جرم کا شائبہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ رکھی تھی اور وہاں نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ آمنے سامنے بٹھانے سے پہلے میں نے اپنے تھانے کے ٹرائل روم میں آزمائے جانے والے پرازیت تفتیشی طریقہ کار کے تمام زاویوں کی تھیوری سے کما حقہ روشناس کرا دیا تھا، مگر اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی مقام پر رکی ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں نے بھائی مشتاق کو قتل نہیں کیا۔ وہ اس بیان سے ایک سوت ادھر ادھر سرکنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر آپ میرے خون آلود لباس کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہے ہیں تو میں 10 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10-12 دن پہلے میرے وہ کپڑے چوری ہو گئے تھے۔ کوئی بندہ مجھے قتل کے اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی تمہیں اس معاملے میں کیوں گھسیٹے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بتاؤ، تم سے ایسی دشمنی کون کر سکتا ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، میری تو کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ بقول تمہارے تم مجھے 10 بار اپنے کپڑوں کی چوری کے بارے میں بتا چکے ہو، ایک دفعہ اور بتاؤ۔ اس نے میری فرمائش پوری کر دی۔ اب تک اشتیاق نے مذکورہ خون آلود لباس کے حوالے سے بار بار مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا، اس بیان بلکہ بیانات میں کسی قسم کا تضاد یا رد و بدل نہیں پایا جاتا تھا۔ جو ثمر کا ثبوت تک کے سلسلے میں وہ کسی طرح کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ جب 11ویں مرتبہ بھی اس نے مجھے وہی جواب دیا تو میں نے اپنی تفتیش کو ایک نئے رخ پر ڈالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، 10-12 دن پہلے تمہاری بیوی کپڑے دھونے نہر پر گئی تھی اور کپڑوں کو دھونے کے لیے نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں پر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، لیکن جب وہ خشک کپڑے اٹھانے لگی تو تمہارا وہ لباس غائب تھا جس پر مشتاق کا خون لگا ہوا ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ کسی شخص نے وہ لباس چرا کر قتل کی واردات کی ہے اور یہ کہ قاتل تمہیں اپنے بھائی کے قتل میں پھنسانے کی سازش کر رہا ہے۔ اگر میں نے تمہاری باتوں سے کوئی غلط مطلب نکالا ہے تو مجھے ٹوک دو۔ نہیں جناب، آپ نے میری بات کو بالکل ٹھیک سمجھا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ کیا تمہارا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا تھا؟ کسی قسم کی ناراضگی یا کوئی شکوہ شکایت؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، ایسا کوئی معاملہ کبھی نہیں رہا۔ اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کھوجنے والی نظر سے اسے گھورا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، میرا مطلب ہے، کیا تمہاری بیوی کو اپنے جیٹ سے کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی تھی؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ اپنی باتوں کی اقسام کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں نے خشک لہجے میں کہا، پہلے تو میرے سوال کا سیدھا اور سچا جواب دو۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا، نہیں جناب، بھائی مشتاق سے گوگی کو کوئی شکایت یا پریشانی نہیں تھی۔ بھائی کا گوگی کے ساتھ بڑا شفقت بھرا رویہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس نوعیت کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اچھی طرح اپنے ذہن پر زور دینے کے بعد مجھے بتاؤ، کیا کبھی گوگی نے تم سے کوئی ایسی بات کی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ مقتول مشتاق اس کے لیے اپنے ذہن میں بڑی گندی سوچ رکھتا تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، گوگی بھلا ایسی شکایت کیوں کرے گی؟ وہ حیرت امیز الجھن کے ساتھ بولا، بھائی مشتاق تو گوگی کو ایک بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، گوگی نے تمہیں مقتول کی ہوسناکی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا عمومی جائزہ لیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، مگر اس نے کسی اور سے تو ایسی شکایت کی تھی۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے بیٹھے بٹھائے کسی نے اسے 11,000 وولٹ کا جھٹکا دے دیا ہو۔ مجھے تو آپ کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا۔ مجھے اس بندے کا نام بتائیں تھانے دار صاحب۔ ملک صفدر حیات، میں نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ یہ تو آپ کا نام ہے تھانے دار صاحب۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، کیا گوگی نے آپ سے بھائی مشتاق کی شکایت کی تھی؟ اشتیاق کے استفسار کے جواب میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سے گوگی سے ہونے والی
اپنی ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری بات سنی۔ اس دوران میں اس کی ذہنی اور جسمانی ہر کیفیت کا میں بہت جائزہ لے رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ کی ملی جلی حالت میں کہا، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ جب گوگی کو بھائی مشتاق سے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں تو وہ ان کی شکایت کرنے آپ کے پاس کیوں آئے گی؟ اگر بھائی مشتاق واقعی گوگی پر غلط نگاہ ڈالتا تو گوگی کو سب سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے میرے سامنے بیٹھ کر بات کرنا ٹھیک رہے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ بے سختہ پوچھ بیٹھا، اس کا مطلب کیا جناب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ جانا اور حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بہادر علی، تم ابھی کے ابھی چک چونتی روانہ ہو جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو اشتیاق کی بیوی حوریہ اور گوگی کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ اوکے ملک صاحب، حوالدار نے فرما برداری سے کہا۔ لگ بھگ 2 ہفتے پہلے تمہاری بیوی اپنے جیٹھ یعنی تمہارے بڑے بھائی مقتول مشتاق کی شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے اشتیاق کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اس کی کہانی سنی اور پوچھا کہ اس نے اپنے جیٹھ کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جواب دیا کہ تم بہت غصے والے ہو اور وہ نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو، اس لیے وہ میرے پاس آئی ہے کہ میں کسی طرح مشتاق کو سمجھا دوں کہ وہ اسے گندی نظر سے نہ دیکھا کرے۔ میں نے تمہاری بیوی کو تسلی دلاسا دے کر تھانے سے رخصت تو کر دیا، لیکن اس کے بیان کی تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے جب اپنے ذرائع استعمال کیے تو اس کی اس بات کو درست پایا کہ مقتول جامن کے پیڑ سے گر گیا تھا اور زندگی بھر کے لیے نکارہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہر ایک نے مقتول مشتاق کو ایک نیک اور پارسا انسان ثابت کیا۔ مجھے لگا کہ تمہاری بیوی کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے اور وہ میرے پاس دوبارہ آئے گی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ لیکن تمہارے بھائی کی لرزہ خیز موت کی خبر آ گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ اشتیاق کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھانے دار صاحب، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے ہی میں نے گوگی کو یہاں بلایا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس بات کا بھی پتہ چلانا ہے کہ تمہارے بڑے بھائی کو کس نے کیوں قتل کیا، لیکن میرے نرم رویے سے تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا کہ تم پر سے میرا شک بالکل ہی ہٹ گیا ہے۔ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ ہمارے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کھوجی بابا کھارا چک چونتی سے واپس آ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب میں نے اس بندے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم اسی بندے کا ذکر کر رہے ہو نا جس کے پر اسرار کھرے نے تمہاری مت مار رکھی ہے؟ جی جی وہی، وہ جلدی سے بولا۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس بندے کا نام سعید عرف سعیدہ نائی ہے ملک صاحب، بابا کھارا نے جواب دیا۔ وہ قادر علی نائی کا اکلوتا بیٹا ہے، دونوں باپ بیٹا مل کر گاؤں میں حجام کی دکان چلاتے ہیں۔ میرے استفسار پر کھوجی نے مزید بتایا کہ جب میں اشتیاق کو لے کر چک چونتی سے روانہ ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر مقتول کے گھر کا رخ کیا، کیونکہ مسجد کے آس پاس وقت برباد کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا مطلوبہ بندہ تو مقتول کے تیجے میں شرکت کرنے وہاں آیا ہی نہیں تھا۔ بہرکیف جب وہ مقتول کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے گھر کے اندر سے ایک دراز قامت نوجوان کو نکلتے دیکھا۔ بابا کھارا نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس بندے کا تعقب شروع کر دیا، یعنی وہ مرد مذکور کے کھرے کو جانچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بالآخر وہ اس بندے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے کھرے نے اسے 3 دن سے ہواری میں ڈال رکھا تھا۔ بہرحال بابا کھارا سعیدہ نائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ جس وقت مسجد میں مشتاق کے تیجے کا ختم چل رہا تھا، سعیدہ نائی گھر کے اندر اشتیاق کی بیوی کے پاس موجود تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر کھوجی نے کہا، مجھے یہ بندہ بالکل ٹھیک نہیں لگتا ملک صاحب۔ اس تھانے میں بگڑے تگڑے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا تسلی بخش کام کیا جاتا ہے بابا کھارا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر سعیدہ نائی تمہیں ٹھیک نہیں لگتا تو میں اسے ٹھیک ٹھاک اور ٹھوک کر دوں گا۔ میں نے بہادر علی کو چک چونتی بھیجا اشتیاق کی بیوی گوگی کو لانے کے لیے۔ تم ایک سپاہی کو اپنے ساتھ لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ، حوالدار کو اپنی تحقیق سے آگاہ کرو اور گوگی کے ساتھ ہی سعیدہ نائی کو بھی پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ ذرا پتہ تو چلے کہ مشتاق کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خون آلود لباس، خون آلود خنجر اور شام چڑھی لاٹھی کو گندم کے کھیت میں چھپانے والا سعیدہ نائی اشتیاق کی عدم موجودگی میں تیجے کے ختم کو چھوڑ کر اس کے گھر میں گوگی کے ساتھ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اشتیاق میرے معنی خیز اور خطرناک تیور دے کر چونک اٹھا اور حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ جب کوئی گنہگار پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کی زبان کھلوانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے سعیدہ نائی اور گوگی کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے مار پیٹ کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ایک خوبصورت چال چلی۔ سب سے پہلے میں نے اشتیاق کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے گوگی اسے دیکھ نہ سکے، مگر گوگی کی آواز مسلسل اشتیاق کی سماعت تک پہنچتی رہی۔ ہاں بھائی گوگی، میں نے تمہارے گھر والے سے کڑی پوچھ تاچھ کی ہے، مگر وہ تو ایک ہی بات پر اڑا رہا ہے کہ مشتاق میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ گوگی بکواس کرتی ہے کہ وہ اسے بری نظر سے دیکھتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا۔ بڑے بھائی کے قتل کے الزام میں
اسے لازمی پھانسی یا پھر عمر قید ہو جائے گی۔ اب تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے اس پاگل انسان کو ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اس نے تمہارے جیٹھ کو قتل کر ڈالا؟ وہی جو میں نے 15 دن پہلے آپ سے کہا تھا، وہ مکاری سے بولی۔ لیکن آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجبوراً میں نے مشتاق کے کرتوتوں کے بارے میں اشتیاق کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ وہ کوئی غلط اور سنگین قدم نہ اٹھا لے اور دیکھ لیں وہی ہوا ہے۔ میں بھی کتنی بدنصیب ہوں کہ مشتاق کو اشتیاق نے قتل کیا ہے اور لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے اپنے لہجے میں مصنوعی ہمدردی بھرتے ہوئے کہا۔ وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بہت سمجھدار اور نیک انسان ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی اور پوچھا، آپ نے نائیوں کے لڑکے کو کس لیے گرفتار کیا ہے؟ اس عمر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ حوریہ عرف گوگی نہایت ہی حسین و جمیل عورت تھی، مگر اس کے ساتھ ہی عیاری بھی اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ دوسروں سے اپنا کام نکالنے کا ہنر جانتی تھی۔ بس معمول کی پوچھ تاچھ کے لیے اسے تھانے لایا گیا۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، 2-4 سوالات کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، تم اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جانا۔ ماں اور اشتیاق؟ گوگی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کا بچنا ناممکن ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ میرے تھانے سے عدالت جائے گا اور پھر وہاں سے سیدھا پھانسی کے تختے پر یا پھر عمر بھر جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ گوگی کے چہرے پر مجھے ایسا سکون اور اطمینان نظر آیا جیسے اس انسان کی آنکھوں میں چھلکتا ہے جو طویل صحرائی سفر کے بعد اپنی اس سرسبز و شاداب منزل پر پہنچ گیا ہو۔ گوگی کا یہ خاموش رد عمل موجودہ حالات میں انسانی فطرت سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ گویا اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کا باب بند ہونے پر بہت خوش تھی۔ میں نے گوگی کو باہر بھیج سیدو کو اندر بلا لیا اور ہلکی پھلکی 2-4 باتوں کے بعد مدعا پر آتے ہوئے راسترانہ انداز میں کہا، گوگی نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، اشتیاق کو تو لازمی پھانسی ہو جائے گی، اب تمہیں نے گوگی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا چہرہ کسی گلاب کے مانند کھل اٹھا۔ سیدو سیاہ رنگت کا مالک ایک دراز قامت نوجوان تھا۔ اس حریصانہ خوشی نے اس کی شکل کو بھیانک اور مذاق خیز بنا دیا۔ وہ رال ٹپکانے والے انداز میں جلدی سے بولا، اس کا اضطرار دیکھنے لائق تھا۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، گوگی اب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے حوالدار کو سب کچھ سمجھا رکھا تھا اور وہ میرے کمرے کے باہر برآمدے میں موجود تھا۔ بہادر علی، میں نے آواز بلند اسے پکارا، گوگی کو اندر بھیج دو۔ اگلے ہی لمحے گوگی میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ میں نے اسے بھی سیدو کے برابر میں بیٹھنے کو کہا۔ سیدو اور گوگی کے ساتھ میں نے ایسا برتاؤ کیا تھا کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی میری چال کا احساس نہ ہو، اس لیے انہوں نے میرے بچھائے ہوئے جال میں پاؤں ڈال کر اپنی زبان سے مجھے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ جس سے میرا کام نہایت آسان ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، سیدو نے میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں پوچھا، اشتیاق کو آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اشتیاق اسی کمرے میں موجود ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اور اس نے تم دونوں کی مجرمانہ باتیں سننی ہیں۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ استادہ فائلوں والی چوبی الماری کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اشتیاق باہر نکل آؤ۔ اگلے ہی لمحے اشتیاق مذکورہ الماری کی اوٹ سے برآمد ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں ان دونوں کے لیے نفرت بھری چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی خوبصورت بیوی کا مکروہ چہرہ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جس گوگی کو آرام و آسائش پہنچانے کے لیے دن بھر محنت مشقت کرتا تھا، وہ نہ صرف بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی بلکہ اس نے اپنے آشنا کی مدد سے اس کے بڑے بھائی کو بھی اذیتناک موت دی تھی۔ اشتیاق کے چہرے کے تاثرات اور خطرناک تیور دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ گوگی اور سیدو کی جان لے لے گا۔ اس صورتحال نے سیدو کو خواص باختہ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک لمحہ سوچے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ خبردار، میں نے سیدو کی طرف دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا، اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اسے شوٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو اسے عدالت سے قرار واقعی سزا دلوانا تھی اور اس شریک جرم گوگی کو بھی اس کے کیے کا صلہ ملنا تھا، اگرچہ یہ صلہ کسی اجر یا انعام والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے جو گل کھلایا تھا وہ بدترین سزا کا متقاضی تھا۔ میری آواز کی بلندی نے حوالدار بہادر علی کو متحرک کر دیا تھا، چنانچہ سیدو کو میرے کمرے کے دروازے پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ گوگی تیزی سے اشتیاق کی جانب بڑھی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولی، اشتیاق، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سیدو نے مجھے ورگلایا تھا، پتہ نہیں میں کیسے اس کی باتوں میں آ گئی۔ خبردار جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے میرا نام لیا، اشتیاق نے غصیلے لہجے میں کہا، تم میرے بھائی کی قاتل ہو، بھائی مشتاق کا خون رنگ لے آیا ہے، تم بھی اپنے عاشق کے ساتھ ہی جیل میں سڑو گی زندگی بھر کے لیے۔ صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ میں نے اگلے ہی روز اس کیس کو نپٹا دیا، لیکن ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ گوگی کو آخر سیدو نائی میں کیا نظر آیا تھا۔ ہاں البتہ یہ صاف ظاہر تھا
کہ سعید نائی اشتیاق کو مشتاق کے قتل کے الزام میں پھانسی لگوا کر اس کی حسین و دلکش بیوی اور 12 ایکڑ زرعی اراضی پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ خبردار، ایسے خواب دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے ٹوٹنے پر ان کی مہلک کرچیاں زندگی کو لہولہان کر دے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔